पाकिस्तान जैसी पोलराइज सोसाइटी में एक न्यूट्रल कंटेंट बनाना जो कि सब लोग पसंद करें। बहुत पेशेंस वाला काम है कि डिजिटल मीडिया का बूम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है, तो आइडिया शुरू से ही था आपको? मेरा प्लान तो ये था कि बस आना है और आके जॉब करनी है। सॉर्ट ऑफ जिहाद आप उसको कह सकते हैं। वो लोग सेल्फ डिफेंस यूज़ करते थे। TCM की इस्टेब्लिशमेंट और TCM का नाम, इसके पीछे एक मोटिवेशन क्या थी? एक नया काम जिसकी सेंस नहीं बनती वो आप करते ही नहीं हो। और दुनिया में जितने पागल लोग हैं ना जो कुछ बड़ा करते हैं वो मैथ्स के साथ नहीं करते। इमरान खान साहब को ये रियलाइजेशन थी कि यार मुझसे गलतियाँ हुई हैं। कम पॉलिटिशियन है जो अपनी गलती मानते हैं। बिलावल भुट्टो में आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं? आपको पता चले 20 साल बाद मैं बैठा हुआ हूँ प्राइम मिनिस्टर बन के। आपको नज़र आता है कि कहीं और कोई यंग लीडरशिप पाकिस्तान में बनेगी अगले कुछ साल? अगर बनी भी तो वो प्रॉब्ली 2080 में जाके शायद किसी की बेचारे की पारी आए। एक जर्नलिस्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाता है। डजंट मेक सेंस ना। तो पाकिस्तान का मसला जो है लीडरशिप नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी ये कितना अपनी मर्जी से बैठे हैं या खुद कितना सोच रहे हैं कि AQ खान साहब के पास प्रेसिडेंशियल पावर्स आ गई थी। आप TCM पे बहुत ब्लंट कंटेंट बनाते हैं। किस तरह मैनोवर करना है, जिंदा भी रहना है और काम भी करना है। इतनी धमकियां, इतना बैकलैश, इतना डर, उसके बावजूद भी क्या ये बहुत मोहब्बत है आपको सहाफत से? पागल या है बस थोड़ा सा। आप मारे जाओगे, आपने वैसे नहीं मरना। आपको फौज, एस्टैब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो सपोर्ट करती हैं। ईओन वाले बॉयज हैं तो ये अमानुल्लाह ने भी मुझे कहा, तो मैं तो इवन मिलता भी नहीं हूँ अब लोगों से। सिर्फ 2 और फॉलो अप सवाल करता, उसके आंसू आ गए थे। हाउ डू यू डील विद ट्रोल्स? यार आई डोंट गिव अ शिट अबाउट ट्रोल्स। नादिर अली के पॉडकास्ट में और आपके पॉडकास्ट में बेसिकली फ़र्क क्या है? उसकी बेसिकली नीश और है, वो अलग कैटेगरी से आया है। कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं आप? आई डोंट केयर एट ऑल। आसिम मुनीर हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई ये नहीं कह रहा होगा कि मैंने मुल्क तबाह करना। व्हाट्स द वन थिंग व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम देम? यार हार्ड वर्क ही है। और पॉडकास्टिंग की मार्केट इन जनरल जो है वो सैचुरेट होती हुई नज़र आ रही है आपको? अभी तो बहुत से लोगों ने शुरू किया, बंद कर दिए लोगों ने। Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Net. आज जो मेरे गेस्ट हैं, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये 1 महीने में दूसरी दफ़ा मुझे टाइम दिया पॉडकास्ट का, क्योंकि एक पॉडकास्ट हम लोग की ख़राब हो गई थी। लेकिन जब पॉपुलर दोस्त हों तो उनको बंदा बुला सकता है। इनका अगर मैं छोटा सा इंट्रो दूँ तो लोग ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत कम टाइम में ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट, बट इफ़ यू लुक एट हिज जर्नी तो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं और आज पाकिस्तान में पॉडकास्टिंग की दुनिया में ही द हाउस होल्ड नेम। इनके बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। सम हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस ही आस्क्ड इमरान खान, सम वेरी डीप क्वेश्चंस ही आस्क्ड बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जब उन्होंने PDM-1 की गवर्नमेंट छोड़ी थी तो तब उन्होंने उनके साथ पॉडकास्ट किया। तो पाकिस्तान के जितने भी टॉप बिग विग्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सबके साथ इन्होंने हार्ड हिटिंग सवालात पूछे। उसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लेनर वीडियोस अपने YouTube चैनल पे इनकी आती हैं। ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा हो एक साथ उनका कंटेंट उनके चैनल पे आ जाता है। और पाकिस्तान में अगर किसी ने ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में या ऑथेंटिक कोई ख़बर जो है वो पूछनी है, जाननी है, तो वो सबसे पहले इनके इस प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है द सेंट्रल मीडिया। और आज जो मेरे गेस्ट हैं, ही इज़ द CEO ऑफ TCM, तलहा साहब। अस्सलाम वालेकुम तलहा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। इतना अच्छा इंट्रो मैंने 8 सालों में नहीं अपना सुना। नहीं, ये आपने इतना कुछ, ये मैं कट करके ना हर जगह पे ये लगाया करूँगा। आपने इतना कुछ अचीव किया पिछले कुछ अरसे में कि ये इंट्रो बनता है। और एक और बात मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने मुझे फिर से टाइम दिया, क्योंकि आपको पता है पहली पॉडकास्ट का बेड़ा गर्क हो गया था गलती से। नहीं, लेकिन ये कि इट्स वेरी काइंड ऑफ यू कि आपने हम लोगों को टाइम दिया और आप जो है यहाँ आके आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। एनी टाइम। थोड़ा सा बताएं ना कि क्या दोबारा चल रहा है शुरू करें आजकल? आजकल चल क्या रहा है? ये चलिए बताएं आजकल क्या चल यार। रहा है? आजकल साल एंड हो रहा है बस। सो प्रॉब्ली हम ये अगर जनवरी में लॉन्च करते हैं या दिसंबर में इवन, तो साल ख़त्म हो रहा है। थोड़ी साल की रिफ्लेक्शन हो रही है कि क्या खोया, क्या पाया। और जनरली आई मीन लाइक जस्ट थिंकिंग ओवरऑल, बिकॉज एज यू ऑल्सो मैंशनड 8 साल तकरीबन हो गए हैं हमें। इस बल्कि 1 जनवरी को पूरे 8 साल हमें हो जाएंगे। तो उन 8 सालों का पूरा एक सफ़र है ज़ाहिर है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा ये कि वो 8 साल स्पेशली डिजिटल न्यूज़ में सर्वाइव करना इज़ क्वाइट अ बिग थिंग एज वेल एज़ वेरी चैलेंजिंग। और स्पेशली जब आपके पीछे भी कोई ना हो, पीछे इन अ सेंस के लाइक नो फंडिंग, नो लाइक यू नो कोई बिग बॉयज़, कोई भी किसी भी कैटेगरी के, तो वो खुद ही अपने आप को आपने पूरा उसको करना। सो दैट्स क्वाइट अ वो। और फिर आई थिंक पॉडकास्ट एज यू मैंशनड पिछले 1-1.5 सालों में वो काफ़ी पिकअप हुआ। अभी हमने जैसे सीज़न 1 ख़त्म किया है, सीज़न 2 शुरू हो गया है, उसमें हम बिल्कुल ही एक नया फ्लेवर लेके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो दैट्स अ न्यू सॉर्ट ऑफ मिनी प्रोजेक्ट, काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर से उसको ग्लोबल लेके जाने का प्लान है अगले साल। तो यार देयर इज़ अ लॉट ऑफ
ڈفرینٹ ہیٹس اینڈ ڈفرینٹ پروجیکٹس یو نو. بٹ ابھی آج میں بھی ہم جیسے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, پھر لاٹ آف ٹائمز یہ بھی ہے کہ یار آپ مطلب آج کیا گیا پورا دن, اس مہینے میں کیا ہے, اچیو کیا ہے. بٹ دیٹس پرابلی پارٹ آف دا پروسیس یو نو. آپ نے, میں آپ کی بات سن رہا تھا, اس میں آپ نے ایک بات بولی کہ جب بغیر کسی فنڈنگ کے, بغیر کسی سپورٹ کے, پاکستان میں آج کل ایسے نیوز آؤٹلیٹس یا جس طرح TCM ایک ڈیجیٹل میڈیا آؤٹلیٹ ہے, اس طرح کے بڑے کم ہے جس کو مطلب دونوں سائڈس کے لوگ جو ہیں وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. کہ کسی نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے نیوٹرل کانٹینٹ دیکھنا ہے تو وہ TCM کی طرف جاتا ہے, ریگارڈلیس وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں. کتنا مشکل ہے آج کل کے دور میں پاکستان جیسی پولرائز سوسائٹی میں ایک نیوٹرل کانٹینٹ بنانا جو کہ سب لوگ پسند کریں. یار بہت مشکل ہے اوبویسلی. یہ بہت زیادہ آئی فیل لائک بہت پیشنس والا کام ہے. یہی اگر آپ کوئی سائڈ لو, کوئی مرچ مسالہ ڈالو, سو جو آپ نے 8 سال میں کیا ہے وہ آپ 1 سال میں کر لیتے ہو, 2 سال میں کر لیتے ہو. بٹ اگین ہمیں پھر بہت زیادہ یہ بھی فائدہ ہوا کہ کچھ ہماری کانٹروورشل چیزیں, کانٹروورشل تو میں نہیں کہوں گا, ہارڈ ہٹنگ اسٹف, بلنٹ قسم کی چیزیں وہ ہم نے کی, تو اس نے ہمیں مطلب بہت ہائز بھی دیے. عمران خان کا پوڈ کاسٹ ایک ہے اس میں, اور اگین ناٹ جسٹ دا پوڈ کاسٹ بٹ اس میں ان سوال پوچھنے کی لبرٹی, مطلب اور بہت لوگ ایون ٹی وی پہ بھی ابھی بڑے بڑے نام لینے سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو بات کر لیں, طریقے کے ساتھ کر لیں. تو اس نے اس پوری چیز میں پھر وہ بھی فائدہ ہے. بٹ اوور آل مشکل ہے تھوڑا سا. بٹ پھر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے نا, آسان تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک آپ کو ہائی مل جائے وائرل کانٹینٹ سے تو وہ پھر ڈائی ڈاؤن بھی اتنی جلدی ہو جاتا ہے. تو اٹس اے گیم آف پیشنس بیسیکلی. پیشنس, کنسسٹنسی اینڈ ہارڈ ورک, وہ لگتے بڑے یہ 3 ڈائلاگز ہیں. میں اکثر جہاں بھی مجھے کوئی بلاتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید نا کوئی آپ ان کو ہیک دے کے جائیں گے کہ جی یہ جو ہے نا یہ تھا فارمولا, کہ وہ بس جائے گھر اپلائی کرے فارمولا اور ہو جائے. تو ایسے تو کچھ نہیں ہے. تو لوگوں کو تو یہی لگتا ہے نا کہ ایک پوڈ کاسٹ کر لی عمران خان والی تو وہ ہٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے TCM ہو گیا, پیچھے کی اسٹرگل کسی کو پتہ نہیں ہے. TCM کا ماڈل جو ہے اٹ ریزونیٹس ٹو وائسز ماڈل اور اس طرح کے جو پلیٹفارمز ہیں, اور آپ نے وائس میں کام بھی کیا. تو میں نے وین یو ور ان UK تو آپ جرنلزم پڑھ رہے تھے, تو تب سے آپ کے مائنڈ میں تھا کہ میں نے واپس پاکستان جا کے اپنا ایک پلیٹ فارم بنانا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا بوم اپیرنٹلی ابھی بھی کئی نئے لوگ آ رہے ہیں, لیکن اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا بوم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے. تو آئیڈیا شروع سے ہی تھا آپ کو؟ یا ناٹ ریئلی. میرا پلان تو یہ تھا کہ بس آنا ہے اور آ کے جاب کرنی ہے, کوئی پروڈیوسر لگ جائیں گے جیو شیو. بٹ آئی تھنک وہ پرابیبلی سیڈ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے آئی تھنک اگ رہا تھا, یا وہ شروع ہوا تھا. اور وہ بھی آج کل, بلکہ میں ایک اور بھی مجھے بڑا ایک وہ نہیں ہوتا سرکل بیک والی وہ جو سچویشن ہوتی ہے, یا وہ جو آپ تھوڑا سا پاسٹ میں چلے جاتے ہو. ابھی ریسنٹلی سیریا کی نیوز آئی کہ وہاں دوبارہ سے ریبلز نے جو ہے, یا جو القاعدہ کی لوکل برانچ ہے, انہوں نے الیپو کو قبضہ کر لیا ہے اور اس طرح کے کچھ شہر. تو یہ جب شروع ہوا تھا 2011 میں, تو اس ٹائم میں انگلینڈ میں تھا. تو اس ٹائم میرا بہت زیادہ شوق انٹرنیشنل ریلیشنس کا تھا. تو یہ جو پوری عرب اپرائزنگ تھی یہ میں نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا. مطلب ایسی انسائٹس ہوتی تھیں جو مین اسٹریم میں ابھی تک, بیکاز وہ نئی چیز چل رہی تھی. میرے عرب دوست بہت ہوتے تھے, اور یہ سارے دوست ہوتے تھے ان علاقوں کے. اچھا جی. تو وہ لٹرلی یہ میں نے کہیں بھی نہیں بتایا ہوا, وہ جب فائٹنگ جب وہ بیٹل فیلڈز میں ہوتے تھے نا, وہ وہاں سے ہم نا واٹس ایپ گروپس میں ویڈیوز آ رہی ہوتی تھیں, کیونکہ وہ ہوتے نارمل لوگ تھے. نارمل ان اے سینس کہ لیٹس سے ہماری کلاس میں کوئی عرب بچہ ہے, اب آہستہ آہستہ ISIS آ رہی ہے, یا اور گورنمنٹ کے کوئی لوگ ان کے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو بس جا کے مطلب اپنا دفاع کر رہے ہوتے تھے اپنے علاقوں کا. تو وہ ان کے ساتھ ظاہر دوستیاں تھیں ہماری ساری, سارٹ آف جہاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب وہ اس کو آپ جو بھی نام دیں, اس کو جہاد بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو وہ لوگ سیلف ڈیفینس یوز کرتے تھے. they were actually not part of any group. وہ نہ القاعدہ کے تھے, نہ وہ ISIS کے تھے, نہ وہ گورنمنٹ کے تھے. یہ بیسیکلی جتنے گروپس ابھی بنے ہیں یہ بہت انڈیجنس بھی نکلے ہیں. کہ لیٹس سے کہ I8 میں ہم ابھی بیٹھ کے شوٹ کر رہے ہیں, تو کوئی اچانک بندہ یہاں آ گیا, تو 4 لوگوں نے مل کے ایک جماعت بنا لی اپنے علاقے کو بچانے کے, اپنے علاقے کو. اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو جاتے تھے اور واپس پڑھنے آ جاتے تھے. اس ٹائم گورنمنٹ کو نہیں پتا ہوتا تھا. ہاں جی. اس ٹائم تو کیونکہ یہ بالکل چھوٹا سا شروع ہوا تھا نا, عرب اسپرنگ اسٹارٹ ہوا تھا, بالکل شروع میں. اس ٹائم تو ایون انٹرنیشنل میڈیا بھی اتنی کوریج نہیں دیتا تھا. سب سے زیادہ مجھے یاد ہے کہ
الجزیرہ جو عربک میں تھا وہ کور کر رہا تھا, ناٹ ایون انگلش اتنا زیادہ نہیں, ہلکا پھلکا آتا تھا. پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں تھا نا, پاکستان میں تو ایون 3 سال بعد بھی نہیں لوگوں کو پتہ تھا, وہ ہلکی سی شاید ایک پٹی کبھی آئی ہو. اس ٹائم یہاں تو وہ ریحام خان اور عمران خان شادی اور طاہر القادری صاحب وہ کنٹینر اور یہ وہ سارا چل رہا تھا. تو وہ میں نے بہت فالو کیا. تو ابھی جب یہ دوبارہ خبریں میرے سامنے آئیں تو میں نا ایک بڑا اس میں کہ ہاں نسٹالجیا, میں نے کہا یار یہ تو اس شروع یہاں سے ہوا تھا سارا, ذرا وہ شوق آئی آر کا اور ڈاکیومنٹریز, اور پھر وہاں سے آئی تھنک ایج اے پلس کو دیکھنا شروع کیا. ایج اے پلس کی بھی برتھ مور اور لیس اسی ٹائم میں ہوئی. عرب اپرائزنگ کو انہوں نے کور کرنا شروع کیا. پھر وائس نے وہاں عراق میں جا کے جو ویڈیوز بنانا شروع کیں آئی ایس ایس کے لوگوں کے ساتھ, تو جنرلی لائک ایکسیس ان کو ملنا شروع ہوا, بے شک وہ بشار الاسد کی رجیم ہو یا ایجپٹ کے اندر اور یہ وہ سارا. تو وہ انسپریشن وہ بھی بہت زیادہ تھی کہ یار ذرا ہارڈ ہٹنگ کانٹینٹ, ناٹ جسٹ ہارڈ ہٹنگ لائک سنیمیٹک جرنلزم ہو, اور جو ریئل ایشوز ہیں ان کو. تو وہاں سے پھر اوبیسلی فاسٹ فارورڈ, بٹ اگین اس ٹائم بھی پلان نہیں تھا کہ اپنا کچھ کرنا ہے, بیکاز ڈیجیٹل میڈیا اس ٹائم بھی کوئی خاص نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ. تو آج بھی کچھ خاص نہیں لگ رہا, اب بھی خاص نہیں, بٹ ایٹ لیسٹ اب آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار چلو ڈیجیٹل میڈیا نہیں تو یوٹیوبر تو میں بن نہیں سکتا ہوں, یا میں بننا چاہتا ہوں. بٹ اس ٹائم تو یہ سوچ بھی نہیں تھی نا. ایون میں نے اب لنڈن سے جب بیچلرس کیا ہے تو میرے ذہن میں دور دور تک بھی یہ پلان نہیں تھا کہ میں یوٹیوب یا میں ڈیجیٹل میڈیا خود کروں. وہ اگلا اسٹیپ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں. تو یا پتہ نہیں ایکسپوجر نہیں تھا, بٹ تھا ایکسپوجر. ہمیں لنڈن میں بیٹھ کے بھی اگر ایکسپوجر نہیں ہے تو, بٹ یہ ہے کہ وہ اس ٹائم تھا بھی کوئی اتنا مین اسٹریم نہیں تھا. یہ تو ہونا شروع ہوا جب میں واپس آیا ہوں 2016-17 میں ڈیجیٹل میڈیا کا رائز, اور پاکستان میں ظاہر ہے اس کے بعد اس کے بھی بعد بیکاز یوٹیوب بین رہا اور وہ والے سارے مسئلے تھے. تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز ٹو اسٹیبلش یور اون ڈیجیٹل میڈیا آؤٹ لیٹ وداؤٹ اینی ون سپورٹ, کیونکہ ہے مہنگا کام, یہ اتنا کوئی سستا کام نہیں ہے. آپ پاکستان میں اگر آ کے اگر آپ آج بھی اپنا پلیٹ فارم لانچ کریں تو تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں اس میں. اور ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی تھی, لیکن ایک کک اسٹارٹ کرنا, پیسوں کی بھی یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا وہ رئیس, ہاں رئیس کا کوئی بیٹا تھا, وہ بھی بڑی اسٹوریز آپ نے وہ میں آپ سے پوچھوں گا اس کے بعد. لیکن یہ کہ یہ ٹی سی ایم کا لانچ اور ٹی سی ایم کی اسٹیبلشمنٹ اور ٹی سی ایم کا نام, یہ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن کیا تھی؟ یا موٹیویشن واز ویری سمپل. ایک تو جیسے میں نے کہا کہ عرب اسپرنگ والا جو پورا چل رہا تھا, یہ تو ایک اسٹوری ہے. پھر اس کے بعد دوسری اسٹوری جو تھی وہ جب یہ ہو گیا ہے تو پھر یہاں سے مائگریشن ہوئی ہے یورپ میں, بہت دنیا کی ون آف دا بگیسٹ مائگریشنز. پاکستان میں ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس جائیں نا, کسی کو نہیں پتا ہوگا. اب اس پہ ڈاکیومنٹریز بنی, اس پہ کیا کیا بنا. مطلب میں تو اس زمانے میں اتنا کانٹینٹ, کوالٹی کانٹینٹ میں کنزیوم کرتا تھا کہ الجزیرہ پہ اگر 8 شوز آتے ہیں نا, وہ روزانہ 8 شوز میں موٹے موٹے دیکھ کے میں سوتا تھا. اور وہ اگین وہ پاکستان ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں تھا, وہ رشیا کے بارے میں, وہ سیریا کے بارے میں, وہ پاکستان کے بارے میں بھی ظاہر ہے وہ رپورٹنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو آئی تھنک وہاں سے ایک سیڈ آیا. اور دوسرا سیڈ یہ کہ جب پاکستان کا میڈیا آپ کھول کے دیکھتے تھے تو وہاں وہی طاہر القادری, اور اس ٹائم یہ زیادہ ہوتا تھا. تو مجھے ہوتا تھا یار دنیا میں اتنا کچھ ہو رہی ہیں ایونٹس, تو ہمارا میڈیا یہ کیا کر رہا ہے. مطلب اٹس لائک کور لوکل پالیٹکس, اور اس میں بھی کوئی نیا نہیں ہے. اس میں بھی 5 دن کی اگر آپ انالیس, بیکاز ہم سارے جرنلزم پڑھے تھے تو انالیسز اسائنمنٹس یہ ہوتے ہیں, تو جب اس کو زوم کر کے آپ دیکھتے تھے تو 5 دن میں کوئی نیا اس میں بھی کچھ نہیں ہے. بس جی یہ ہو گیا ہے, وہ آ کے جی اسپیچ کر دی ہے, کنٹینر میں چلے گئے ہیں, اچھا جی وہ شادی ہونے لگی ہے تو وہ جی یہ ہے. دیر از لائک اے ویری بیسک لیول آف وہ. تو آئی تھنک وہ ایک تھا کہ یار اچھا یہ کیا ہے میڈیا. بٹ اگین اس ٹائم میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نے جا کے اپنا کچھ کرنا ہے. پھر جب میں نے بیچلرس ختم کیا, پھر میں نے ماسٹرس کیا فلم میں. جی. سو لائک پراپر فلم میکنگ جو ہوتی ہے. سو بٹ فلم اگین پاکستان میں انڈسٹری کوئی نہیں تھی. پھر وہاں سے آئی مووڈ ان ٹو ڈاکیومنٹری ورلڈ, اور پھر اس میں لائک ایج اے پلس اور وائس اور ان لوگوں کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کام شروع کیا. اور پھر آئی موو بیک ٹو پاکستان, اور اس ٹائم میں نے 2-3-4 مہینے پرابلی فل ٹائم ان لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہا تھا. اینڈ فل ٹائم ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی آپ امپلائی تھے, بٹ آپ اسٹوریز پچ کرتے تھے یا کوئی کام آ جاتا تھا آپ شوٹ کر کے دیتے تھے, ویڈیو جرنلسٹ, فری لانس ویڈیو جرنلسٹ. اور اس کے بعد پھر آئی واز لائک یار لیٹس جسٹ اسٹارٹ سم تھنگ خود سے نا, کوئی دیکھ مطلب ٹرائی کرتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. اب وہ جو ٹرائی کرنا تھا نا اس میں نائیونیس بھی تھی. یو نیڈ ٹو بی تھوڑا سا بیوقوف کہ آپ کو اتنی سمجھ نہ ہو چیزوں کی. جب آپ کو سمجھ زیادہ ہوتی ہے نا, میتھ زیادہ ہوتی ہے. جب میتھ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کام نہیں کچھ کر پاتے ہو. یہ بڑا عجیب سا لوگوں کو لگے گا کہ نہیں جی وہ جس کو زیادہ سمجھ ہے وہ تو زیادہ, ایسے نہیں ہوتا. جب آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے نا,
پھر آپ اتنی میتھس میں چلے جاتے ہو کہ آپ کو ایک نیا کام جس کی سینس نہیں بنتی وہ آپ کرتے ہی نہیں ہو. اور دنیا میں جتنے پاگل لوگ ہیں نا جو کچھ بڑا کرتے ہیں وہ میتھس کے ساتھ نہیں کرتے. اب یہ نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا تھا دنیا میں انقلاب ہم نے TCM سے لے آئے, بٹ اس ٹائم بھی وہ نہیں تھا. اٹ واز ٹائم کہ یار بس کچھ تھوڑا سا تو نیا ہونا. بس فیس بک پیج بناتے ہیں, اس کے اوپر کانٹیکچوئل اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, ہم نے بریکنگ نیوز نہیں کرنی, ویڈیو کانٹینٹ کریں گے کہ 2-3 منٹ کے اندر لوگوں کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں ایک براڈر مشکل ٹاپکس. اور تیسری چیز تھی کہ ہم کس طرح جو انٹولڈ اسٹوریز ہیں, انٹولڈ پرسپیکٹیوز ہیں, انٹولڈ ہسٹوریکل ایسی چیزیں وہ کیا. تو یہ 3 براڈر پلرس تھے. اینڈ آئی واز لائک یار بس 5-8 مہینے کر کے دیکھتے ہیں نا, دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا. اور پھر اسی درمیان میں ظاہر ہے آئی واز آلسو اسٹڈیئنگ ان اے سینس کہ گوگل آپ کر رہے ہیں, اچھا یار پیسے کیسے بنتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے. اب اگین اس میں بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو اب لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ جو چیز ٹرینڈی ہے نا لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے پوڈ کاسٹ عمران خان کے سے پورا پاکستان پوڈ کاسٹ پہ شروع ہو گیا. وہ برانڈ ہو, وہ بینک ہو, وہ کارپوریٹ ہو, وہ پوڈ کاسٹرز تو ظاہر بعد میں ایون کنونشنل میڈیا والے بھی شروع ہو گئے, پوڈکاسٹنگ میڈیا نے شروع کر دیا. جو جرنلسٹ کبھی ٹی وی پہ نہیں زندگی میں آیا تھا اس نے بھی شروع کر دیا, وچ از فائن. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اچھا یار یہ چیز ایک رائز پہ ہر بندہ کر رہا ہے. اب اس ٹائم جب میں نے شروع کیا ہے تو اس ٹائم رائز پہ تھا مینگو باز, جو آرٹیکلس ہے کلک بیٹی اسٹف, مینگو باز پڑھ لو اور اس طرح کے کچھ تھے. اور پھر میں نے کہا نہیں ہم نے ویڈیو کرنا ہے. اب وہ ویڈیوز مطلب مجھے یاد ہے ہم لوگ جب آپ واحد سے ملے ہوئے ہم لوگ انیشیلی جب ڈسکس کرتے ہیں یار آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے مہینے بعد, پر کتنا کہ آپ ویڈیو سوچ سکتے ہیں. بس اگین فاسٹ فارورڈ 8 سال ہو گئے ہیں, تقریباً 8000 ویڈیوز ہم نے پروڈیوس کی ہیں. لائک اب خود بھی نہیں یقین آتا, لائک ایکچولی مجھے لگتا ہے 8000 دیٹس جسٹ انسین. بٹ اگین وہی والی بات ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو بس ایک پھر کشتی چلتی رہتی ہے خود سے, وہ پھر آپ انوویشن اس میں لاتے ہیں. ایکچولی مجھے لگتا ہے پاکستان میں یہ ڈیجیٹل میڈیا کو لوگوں نے پسند بھی اسی لیے کیا کیونکہ ہمارا جو کنونشنل میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ یا الیکٹرانک, وہ ایک ہی گھسی پیٹی خبر کو جو ہے وہ چلا کے جو ریئل ٹاپکس ہیں, ریئل ایشوز ہیں ان سے ہٹا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا تعلق ہارڈ کور پرنٹ میڈیا فیملی سے ہے, اور ہم لوگوں نے اس دن بیٹھے ہوئے تھے کوئی 1.5 ہفتہ پہلے, اور 2006 کا اپنا ہم لوگوں نے اخبار نکالا آرکائیوز میں سے, اور 2006 کا اخبار اور آج کل اس دن کا اخبار جب میں نے سامنے رکھا تو وہی خبریں تھیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا, آٹا مہنگا ہو گیا, یہاں 3 لوگ مر گئے, وہاں 4 لوگ مر گئے, نازک صورتحال ہے, MKM دھمکیاں تب بھی دے رہی تھی آج بھی دے رہی ہے, ٹھیک ہے صحیح نا, ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ہم کولیشن میں آ جائیں گے. تو اصلی بات بھی ریلی انٹرسٹنگ شو کہ آپ پرانے نکالیں اخبار اور وہ بیٹھ کے نا آپ دیکھیں گے یار 2001 کا اخبار اور 2024 کا اخبار, اور مے بی ایون خبر نامے ہیں. اب یقین میں نے ہمارا پہلا اخبار جو میرے دادا نے شروع کیا تھا دیٹ واز فرسٹ پبلش ان 1961. میں یقین مانے اب میں اگر وہ بھی نکالوں نا تو وہ تب بھی وہی خبریں ہوں گی جو آج خبریں ہیں. کنونشنل میڈیا کبھی بھی جو ہے وہ اپنی ٹرو پکچر نہیں بتاتا آڈینس کو, اور TCM کا کانٹینٹ اگر میں یاد کروں جولی سیریز, پولیس سیریز, جرنلسٹ کی سیریز, کیا ایسی چیزیں جو کہ انڈیا میں یا تو ہو رہی تھیں یا ویسٹ میں ہو رہی تھیں. آئی گیس دس واز دا ریزن وائی TCM واز سو مچ اپریشیٹڈ بائی دا ماسز. اور اس کے بعد آپ نے پھر پوڈ کاسٹ کی طرف آنا شروع کیا, یا پوڈ کاسٹ پہلے شروع کر دی تھی آپ نے؟ نہیں, پوڈ کاسٹ تو بہت ایکسیڈنٹل ٹائپ کی چیز تھی وہ تو. مطلب آئی تھنک 2017 جنوری میں ہم نے شروع کی ہے, 2021 کے مڈ میں جا کے کہیں پوڈ کاسٹ ہوا ہے, اور وہ بھی پلان نہیں تھا. وہ اگین ایک دن کال آئی عمران خان کے آفس سے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, رات کے 10 بجے کال آئی کہ جی اگلے دن صبح 2 بجے پوڈ کاسٹ ہے. تو وہ ٹائم تھا بس آپ کے پاس, اور وہ اچانک ہوا. اور ٹو بی آنیسٹ لائک ہم لوگ تینوں جو ہم لوگ تھے مے بی ان دونوں کی ایکسپیکٹیشن ہو, بٹ مجھے تو یہ بھی نہیں تھا کہ یار کیا مطلب وہ روزانہ ٹی وی پہ آتا ہے, مطلب ہم کیا ہی ایسا کر لیں گے. آپ تو جس طرح چل طریقے سے گئے تھے وہ باقی دو نے سوٹ پہنے ہوئے تھے, تو وہی اپنا میں تو وہی شرٹ بھی باہر نکلی ہوئی ہے, میں تو ملنگ ہو کے بس لائک جو میرا اسٹائل ہے. اور وہ تو شکر ہے وہ بھی ٹی شرٹ پہنا ہے خان صاحب, تو ذرا عزت ہو گئی. ورنہ اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے کہا بھی کہ وہ آپ نے سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا, تو میں نے کہا یار مطلب انہیں وزیر اعظم نے خود نہیں پہنا ہوا تھا مطلب اور اس کے بعد بھی پھر لائک دیٹس جسٹ مائی اسٹائل, دیٹس ہو آئی ایم. عمران خان's podcast was your first podcast? Was the first one, جس میں آپ آئے سامنے, جس میں میں کیمرہ پہ پہلی دفعہ آئے. مشکل تھا یار, تھوڑا سا نروسنس تھی آئی ول بی آنیسٹ, اور وہ 2-3 وجہ سے تھی. کیونکہ میرا یہ بھی ہے کہ میں چیز کو نا پہ بہت زیادہ سوچتا بھی ہوں. مجھے نہیں ہوتا یار بس کر لیں گے دیکھا جائے گا. اب اوبیسلی آپ اس پہ ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ہو جائے گا مینیج. وہ بھی یہ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں مینیج کرنا ہے, اب 3 لوگوں کے ساتھ نا ایک فلو بنانا کنورسیشن کا ویسے ہی بہت مشکل ہے. اور جو 3 پہلی دفعہ مطلب اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ وہاں مل بھی رہے ہوں, پہلی دفعہ بیٹھ بھی رہے ہوں. میں مزمل کو تو پرانا میں جانتا تھا, بٹ جنید کے ساتھ میری پہلی میٹنگ ہے. آئس بریک نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کی؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا.
مطلب پہلی دفعہ آئے ہیں بیٹھے ہیں اور اوپر سے وہ دونوں سوٹ پہن گئے. میں نے کہا برو مطلب یہ تو ویسے ہی تھوڑا سا مطلب بہت ہی سیریس کو لگ رہی ہے سین ادھر. تو بٹ اینی ہاؤ وہ شکر ہے, مطلب آئی تھنک مزمل نے بھی بڑا اچھا کیری کیا بیکاز اس نے شروع کیا, اس نے پہلے جنید کو دیا, پھر جنید سے مزمل, پھر میری طرف, تو وہ اس طرح راؤٹ ہوتے رہے. میرا ذرا پولیٹیکل اینگل زیادہ تھے اس میں ذرا تھوڑا سا آئی تھنک اللہ نے وہ جو عزت رکھ لی تھوڑی سی کہ وہ جو ٹی سی ایم کا ایک ہمارا آپ کہہ لو سگنیچر ہے کہ اس میں پھر مطلب ٹی وی پہ بھی جو کلپس وغیرہ چلے, ڈان کے اوپر ایڈیٹوریل آیا تو اس میں جنرل فیض کا پہلی دفعہ ذکر ہوا, جے کے ٹی علیم خان پہلی دفعہ خان صاحب نے نام لیا, اور کیا تھا بزدار پہلی دفعہ ڈسکس ہوا. پھر میں نے خان صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ وہ جو آپ 200 لوگوں کی ٹیم کہتے تھے وہ ٹیم کدھر ہے. تو اس طرح کے ذرا جو کنٹمپریری ٹاپکس تھے, اوبویسلی ان دونوں کے بھی بڑے اچھے سوال تھے, بٹ یہ ذرا زیادہ نیوز والوں نے بھی پک کیا اور سارا. تو وہ پہلی چیز تھی. اور اس کے بعد بھی سرپرائزنگلی میں نے پوڈ کاسٹ بند کر دی. اچھا, بند بھی کیا کر دی, مطلب وہ تھی ایک بند کیا کرنا تھا, وہ تو بلایا تھا انہوں نے, ٹی سی ایم کو بلایا تھا انہوں نے, دیٹس اٹ بیسیکلی. تو آئی واز لائک کہ بس ہو گیا ہے ایک تو بس. بٹ اس کے بعد اگلے دن آپ ٹی وی پہ ہیں, اخباروں میں ہیں. میں کشمیر جا رہا تھا, وہ پولیس چوکی پہ اس نے مجھے روک لیا, وہ دکھائیں چیکنگ کرائیں جب آپ کشمیر انٹر ہوتے ہیں. تو اس نے کہا میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. اب میں بھی سوچ رہا ہوں, میں نے کہا تو نے مجھے کہاں دیکھا, میں اسلام آباد ہوں برو, تو کشمیر ہے. تو اس نے کہا ٹی وی پہ تو نہیں, آپ ٹی وی پہ تو نہیں آتے. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں. پھر آئی ریئلائز کہ نہیں میں آیا ہوں, کہ مجھے لگا کہ نہیں. اس کے بعد بھی مجھے لوگوں نے پھر چیزیں بھیجنا شروع کیا. اب ذرا میں اتنا فالو نہیں کر رہا تھا کہ یار مطلب کوئی, بیکاز ایک ہونا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہلے سے ہو یار یہ میں ایسا کوئی کرنے جا رہا ہوں کہ یہ نہ جائے گا. ہم لوگ تو بس پوڈ کاسٹ ہے کر لیں, ٹھیک ہے, 500,000 ملین ویوز آ جائیں گے, بس نارمل ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے روک دیا. اور پھر اس کے بعد بہت ریکویسٹ بھی آئیں, کارپوریٹ سیکٹر سے بھی آئیں, پولیٹیشین بہت ریچ آؤٹ کیا انہوں نے. بٹ پھر آئی واز لائک کہ یار مطلب کوئی برانڈ ہو نا, کوئی اس کے پیچھے کوئی شو ہو, کوئی نام ہو, کوئی برانڈنگ. مطلب یہ تو نہیں نا آج آپ نے یہ کیا ہے, کل آپ کسی چکن والے کے ساتھ بیٹھ کے چکن پرائسز پہ بات کر رہے ہوں. مطلب اس ٹائم فائنینشلی جب میں نے میتھس کیا وہ کم از کم 2.5-3 ملین کا کام میرے پاس آیا جو میں نے نہیں کیا. بیکاز اٹ ڈزنٹ میک سینس. مطلب آپ ایک سی او ہیں, میں عمران خان کے ساتھ بیٹھا ہوں ابھی, اور اگلے دن میں آپ کے ساتھ کر لوں تو مطلب, اور میں کرتا بھی نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ مطلب میرا وہ تھا کہ میں کیوں بیٹھوں. پھر آئی تھنک 4-5 مہینے بعد پھر آئی واز لائک اچھا لیٹس جسٹ ڈو سم تھنگ. بٹ اب یہ پھر ریگولر کرنا ہے. مطلب میرے سے پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیچ میں کام کرو نا. تو آئی واز لائک کہ بس اگر کرنا ہے تو پھر صحیح کرنا ہے. پھر اس کے ہم نے پراپر برانڈنگ یہ وہ کیا. تو پھر آئی تھنک 21 کے آخر میں شاید, آئی تھنک ہاں اسی طرح ہی تھا. تو وہ پھر ہم نے شروع کیا. 21 تھا یا 22, آئی ایم فارگیٹنگ, ابھی پرابلی 21 تھا. اور ابھی فاسٹ فارورڈ تقریباً 1.5-2 سال ہوئے ہیں. تو ابھی پھر پورے 1.5 سال میں ہر ہفتے ایک ایپیسوڈ گئی ہے, لائک زیرو گیپ نتھنگ. اور اگین اس میں بھی پھر 50-60 ایپیسوڈز ہوئی. پھر بلاول آ گیا. بلاول پہ ہم آتے ہیں. لیکن آپ خان صاحب کو جب آپ نے پوڈ کاسٹ کیا تھا تو اس وقت عمران خان کی نئی حکومت گئی تھی, اور اسی وقت وہ انہیں اور اسی عرصے میں ان کو نکالا بھی گیا تھا, اور وہ پراپر پریشر خان صاحب کے اوپر تھا. آپ کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو یہ ریئلائزیشن تھی کہ خان صاحب نے جو پچھلے 3-3.5 سال میں جو غلطیاں کی, جن میں جنرل فیض کو اپنے قریب کرنا, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سارا کا سارا انحصار, اس کے ساتھ پھر جے کے ٹی کے ساتھ جو ہوا, اس کی فیملی کے اوپر, ان کی بیٹیوں کے اوپر کیسز بنے, بزدار کے بارے میں اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ اٹ واز اے کریزی اپوائنٹمنٹ, جن سب کے بارے میں آپ نے سوالات پوچھے. آپ کو ایسا لگا کہ عمران خان صاحب کو یہ ریئلائزیشن تھی کہ یار مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی سائڈ پہ ہوں. وہ الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, دیٹس انادر ٹاپک, لیکن ان کو ریئلائزیشن تھی اس چیز کی. یار بہت کم پولیٹیشین ہے جو اپنی غلطی مانتے ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ بھی مسئلہ ہے آئی تھنک کہ انہوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں تو نہیں کہا, آئی تھنک بہت آگے جا کے کہا کہ باجوہ کے اوپر میں نے اعتماد کیا اور وہ میری غلطی تھی. ورنہ ہمارے میں ہی وہ ظاہر کہ مجھے تو بیوروکریسی نہیں کام کرنے دے رہی تھی. تو جے کے ٹی علیم خان وہ تو کرپشن کرنا چاہتے تھے, وہ پیسہ بنانا چاہتے تھے. بزدار تو اگین میں نے لوگوں کو موقع, سو لائک دیر واز اے جسٹیفیکیشن فار ایوری تھنگ. مطلب اس نے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بالکل, بٹ وہ پھر وہ یہ کہ وہ ناٹ کہ عمران خان کوئی بھی پولیٹیشین ہونا جو میرا ابھی تک کا ایکسپیرینس ہے, دیر از اے بٹ آف نارسسزم ان دیٹ پوسٹ. اور وہ اگین پولیٹیکل بندہ ہو یا جو بھی بندہ اوپر آ جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا مسئلہ بھی سب سے بڑا یہی رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھے. باقی سیاستدان جو ہیں وہ کنونشنل قسم کے جو ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بھی مانتے نہیں ہیں, لیکن پردے کے پیچھے جو ہے وہ مان لیتے ہیں اپنی غلطی, اور اسی لیے وہ
ایک طرح سے کامیاب بھی ہیں. آپ نے بلاول بھٹو کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کی, شہباز شریف کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کیا, ان سے کتنے ڈفرینٹ لگے عمران خان صاحب آپ کو؟ کیونکہ وہ انہوں نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑا تھا پاکستان میں آ کے, اور ایک تیسری پارٹی نیشنل لیول پہ آئی, تو واز ہی سم وٹ ڈفرینٹ فرام دیم, اور ایک ہی طرح کے لگے آپ کو؟ یار عمران خان ہے تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اور ہی از اوبویسلی وہ بھی پالیٹیشین ہے, بٹ ناٹ ریئلی کہ وہ آپ کو نہ لگے کہ یار یہ جواب نہ بندہ بنا کے دے رہا ہے. وہ الگ بات ہے, آپ غلطی نہ مانیں, وہ ایک الگ کمپوننٹ ہے. اب شہباز شریف ہو, آپ کو پتہ ہے یار, ایک آئی ناٹ سے اسکرپٹ ہے ان کے ذہن میں. ہم لوگوں کو نہ انہوں نے کویشچنز دیے, انہوں نے کہا جو پوچھنا پوچھیں, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بندے نے نا یاد کیا ہوا ہے. وہ سیم چیز ہے جو آپ ہر جگہ پہ, وہی آپ پرابلی ٹی وی میں سنتے ہو, وہی آپ اسپیچز میں کہیں سنو گے. تو دیر از نو لائک ریئلی, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ جو کانورسیشن جیسے آپ کرتے ہو. بلاول کا بھی مور اور لیس یس, بٹ اس میں بھی اگین بیکاز اس والے کو بھی ہم نے ذرا ہیومنائز کیا بڑا, وہ بھی ڈفرینٹ طرح کی چیز تھی, تو وہ ذرا مچ بیٹر دین دا شہباز شریف والا. آئی تھنک بلاول بھٹو میں آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے چانسز ہیں یا جراثیم ہیں ان میں؟ کیونکہ اتنی بڑی لیگیسی یار, ایک طرف ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری, وہ سب چیزوں کا مطلب باپوں کا باپ آصف زرداری سب کا. بٹ یہ کہ پاکستان میں تو یہ بھی ہے نا کہ آپ میں یہ ہونا نہیں چاہیے, نہ پیچھے ہو کرنے کو. کاکڑ صاحب نہیں بن گئے, صحیح بات ہے. مطلب کاکڑ نے کبھی زندگی میں سوچا ہوگا, شاید سوچا بھی ہو, بٹ اور اس ایج میں یار ہی از ویری ینگ, اور وہ مین اسٹریم میں بھی وہ نہیں کہ ایک ہو نا کہ یار چلو بہت مین اسٹریم میں آپ لائک بالکل اے پلیئر ہو, آپ اس میں کھیلو, ناٹ کہ وہ برے ہیں یا اچھے ہیں یا مطلب بڑے چھوٹے, بٹ ہی از لائک مور ذرا بلوچستان اور وہ والا سارا. تو یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ چلے 20 سال بعد میں بیٹھا ہوں پرائم منسٹر بن کے, ہونے کو سب کچھ, مطلب ناٹ کہ میں بننا چاہوں, بٹ دیکھ یہ لینڈسکیپ اس طرح کا نا میرے خیال سے کہ, بٹ آئی تھنک وہ اس نے آنا تو ہے کہیں نہ کہیں ریس میں, بیکاز آپ کے پاس یہی 3-4 لوگ ہیں ایٹ لیسٹ فار ناؤ. آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں اور کوئی ینگ لیڈرشپ پاکستان میں بنے گی اگلے کچھ سال؟ اگر بنی بھی تو وہ پرابلی 2080 میں جا کے شاید کسی کی بیچارے کی پاری آئے. ابھی تو مجھے آئی مین دس ہول ڈیموکریسی, یہ جو پورا ماڈل ہے نا, دس از ناٹ فار پاکستان. میرا تو بہت پکا بلیف ہے, ناٹ کہ یہاں کوئی اسلامی نظام چلے گا, وہ بھی نہیں چلے گا. لائک دس از سچ اے یونیک کنٹری ان اے سینس کہ یہاں آپ کو نا کوئی بیٹھ کے کسٹمائز سلوشن کرنا پڑے گا, نہ وہ صدارتی اور پارلیمانی اور یہ والے جتنے بھی 4-5 آپ کے وہ ایک مین وہ ہیں ٹیکنوکریٹس والے ہیں. مے بی ٹیکنوکریٹ والا چل سکتا ہے کہ آپ بیسٹ آف دا بیسٹ بندہ لائیں, اور وہ اپنے کام کو تو ذرا صحیح کرے نا. میڈیا کا بندہ ہے وہ میڈیا کو صحیح کرے, اکانومی کا بندہ اس کو صحیح کرے, آئی ٹی ہے کچھ اور ہے. یہاں ایک بندہ ریلوے ہے, وہ 5 مہینے بعد جا کے اکانومی پہ لگ جاتا ہے, پھر وہاں سے جا کے وہ وزیر دفاع لگ جاتا ہے. مطلب جسٹ امیجن, ایک جرنلسٹ ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگ جاتا ہے, مطلب وہ بھی ایگزیکٹلی. تو اب وہ مجھے شاید انہیں آتی بھی ہو کرکٹ, بٹ ڈزنٹ میک سینس نا. پہلے نجم سیٹھی صاحب, اب جرنلسٹ کا تعلق کیا ہے کرکٹ سے؟ مطلب آپ کے پاس مر گئے کرکٹر, اتنے کرکٹر بڑے, شعیب اختر ہے, 10,000 اور لوگ ہیں. یا آپ کو ایسا اسپورٹس کے اندر کا کوئی ایسے ہی ہو نا, اس سے پہلے کوئی جرنل صاحب تھے, اس سے پہلے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو جسٹ اے جوک. مطلب آپ کو نہیں لگتا پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریشن ہے؟ ایڈمنسٹریٹو مائنڈ سیٹ پاکستان میں کم ہے, اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی آپ بات جس طرح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو عوام نے تو مان جانی ہے, الٹیمیٹلی جو بھی ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا وہ اس بات کو مان لیں گے. لیکن ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اگر پاکستان میں فار انسٹنس سوچیں آ گیا اگلے 8-10 سالوں کے لیے, تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو, یا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ جو ان کو بولے گی وہ ٹھیک ہے, صحیح بیک سیٹ لے کے آرام سے بیٹھ جائیں گے, یا پھر 8-10 سال کے ایگزائل پہ چلے جائیں گے, پھر بعد میں واپس آ جائیں گے؟ اگین وہی والی بات ہے کہ یہ لوگ اب لائک ابھی جو گورنمنٹ ہے ابھی یہ کتنا اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں یا خود کتنا سوچ رہے ہیں. اوپر SIFC بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو اندر کی چیزیں بہت سی بندہ بتا بھی نہیں سکتا اس طریقے کے ساتھ, بٹ وہ پیچھے پورا جو ہے آپ جا کے بتاتے ہیں سر آج یہ ہوا ہے, سر آج ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, آپ کو گولز ملے ہوئے ہیں, ان کو آپ فالو کر رہے ہیں. ہونا تو نہیں چاہیے اوبویسلی, مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کریں بیکاز, لیکن اب وہ یہ کہ وہ ایک بندہ بیچارہ, مطلب جیسے امیجن کہ ابھی میں نے ایک بہت سینئر وزیر سے میں نے کہا مطلب آپ لوگ 4-5 سال ہیں, آپ لائک ہاؤ ڈو یو آپریٹ, آپ اور PTI کا وہ تھے. میں نے کہا مطلب آپ آئے ہیں, پہلی دفعہ زندگی میں آپ کو گرین نمبر پلیٹ مل گئی, پہلے دن آفس آئی, کیا گیا. سو پہلا اس کو کچھ مہینے تو اپنے علاقوں میں جا کے پارٹیاں شارٹیاں لوگوں کو خوش باش کرنا, یہ وہ سارا وہ اس سے گزر گیا. پھر وہ آتا ہے آفس, اب وہ پہلی دفعہ زندگی میں آ رہا ہے, وہ پہلے سمجھتا ہے کہ یار یہ IT منسٹری کیا ہوتی ہے برو,
مطلب وچ از لوگ سمجھیں کہ شاید میں اتنا سمپلیفائی کر رہا ہوں, ایکچولی میں ایسا ہے. اس ایک پولیٹیشین ہے, اس کو کیا, اگر وہ آئی ٹی کا بندہ ہے شاید اس کو آتی ہو, اس کو پھر بھی یہ نہیں پتا کہ یار منسٹری کیا کرتی ہے, اس میں 5000 چیزیں چل رہی ہیں. پھر وہ بیوروکریٹ سے ملتا ہے, اس کو روزانہ دن میں 40 بریفنگز ہو رہی ہیں, اس کو یاد کتنا رہتا ہوگا. وہ چل ہی رہا ہوتا ہے, اچانک پتہ چلتا ہے جی کو دھرنا ہو گیا. وہ ساری انرجی پارٹی کا چیئرمین اس کو کہتا ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, کہ یار سب ادھر آ جاؤ, وہ کام کو ہولڈ کر دیتا ہے. بیوروکریسی اپنا کام کریے. بیوروکریسی بھی چلتی تو اوپر آپ کا لیڈر ایک تکڑا ہو نا, جو پش کر رہا ہو چیزوں کو, یا بیوروکریسی وہ لڑتا ہی رہتا ہے. وہ ایک فائل کو اوپر کرتا ہے, وہ فائل نیچے آتی ہے, پھر اوپر جاتی ہے, پھر پلان بنتا ہے, پھر وہ اپروو ہوتا ہے, پھر مطلب وہی جو اسٹیپس ہیں, ایک آپ نے چھوٹی سی چیز اپروو کرنے کے لیے 50 جگہوں کے اوپر وہ فائل, جب تک وہ چیز آتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی کووڈ آ گیا, یا اس کے بعد جی پاکستان کا کوئی IMF ہو گیا, تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر جب وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے, وہ اب لگ گیا ریلوے منسٹر. اب پہلے دن وہ وہاں گیا ہے, اب وہ کہہ رہے یار شٹ, یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میری پارٹی کمزور ہو رہی ہے, میں نے تو پارٹی کے اندر کی پالیٹکس بھی ہے, تو میں نے پھر وہاں بھی فوکس کرنا ہے. تو ایک انسان مطلب ایز اے ہیومن اٹس ناٹ ایون پاسبل کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں, اس کو پہلا 6-8 مہینے سال سروائیول ہے کہ وہ سمجھتا ہے چیزیں, یہ وہ سارا ایک آدھا سال کام کرتا ہے یا 1 سال کو کام کرتا ہے, بعد میں اس کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے. کون سا ایسا وزیر پچھلے جو بڑی آپ کی پوسٹ ہیں کہ جو اپنی پوزیشن پہ کچھ سال رہا ہو, یا پورا ٹینیور کسی نے کیا ہو, کوئی اکا دکا, یہ والے ابھی تک کر رہے ہیں جو ابھی آئے ہیں, بٹ اس سے پچھلے آپ چلے جائیں, وہ آپ شروع کرتے ہیں وہاں سے, وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اگلا جو منسٹر آتا ہے, مطلب منسٹر سے مجھے خود بتایا کہ کیا یہ فارغ پروجیکٹ چلا رہا تھا, وہ پروجیکٹ جتنی محنت ہوئی ہوتی ہے وہ سب, اب پھر آپ زیرو, وہ نہیں جو گیم ہوتی ہے اسنیک والی, وہ تھوڑا سا آپ اوپر گئے اور آپ 99 پہ پہنچتے ہیں یا 80 پہ پہنچتے ہیں, وہ اگلا آتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی جان واپس آئیں نظر, اچھا جی دوبارہ سے بریفنگ شروع کریں. پھر بریفنگ آپ کھیلتے ہیں, اور پھر الیکشن قریب آنے والے ہیں. اب اس نے کہا یار یہ کام جائے بہاڑ میں, ابھی 2 کانٹریکٹس بس میں کام کراؤں, اور پھر وہ الیکشن کیمپین میں چلا گیا. تو ٹیکنیکلی جو کام ہے, جو ایکچوئل ریئل کام ہے, وہ تو آپ کا 2 سال 2.5 سال, اور اس میں بھی اس کی ڈسٹریکشنز کتنی ہیں, اس کی انٹرنل پالیٹکس کا پارٹی کی اپنی ہے, پھر آئی ایم شیور اس کی فیملی کچھ وہ بھی ہوگا, پھر ملک کے اندر جو وزراء ہیں ان کی پالیٹکس الگ چل رہی ہے کہ نہیں یار یہ جو ٹاپ کی 5 پوزیشنز ہیں اس کو اتار کے میں نے آنا ہے. اٹس جسٹ لائک اے پراپر, میں تو کیونکہ لوگوں سے ملتا ہوں نا, اور اتنی سمپلیفائی لوگ چیزیں بتاتے ہیں نا, آپ کو یقین بھی نہیں آتا کہ یار اتنی پیٹی مطلب چیز ہو سکتی ہے. مطلب ایک منسٹر صاحب لابی کر رہے ہیں کہ یار یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے نا, فنکشن ایک ہو رہا ہے, تو PM کے 7 والی سیٹ کے اوپر نا میں نے ہونا ہے, اس کے اوپر لابی ہوئی ہے پوری. اب وہ لابی یہ تو نہیں اس نے کسی کو ایک دفعہ کہہ دیا, اس نے ایک سے بات کی ہوگی, اس نے مطلب کچھ آئی ڈونٹ نو کیسے ہوا, بٹ یہ ڈسکشن ہوئی ہے ایک. میرے نزدیک منسٹرس کا کام نہیں ہے آپ کے منسٹری کو چلانا, تو بیوروکریسی کا کام ہے. پرابلم ہماری بیوروکریسی میں آ رہتی ہے نا, ریڈ ٹیپزم ہے, کرپشن ہے, انیفیشینٹ ہیں, یا کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. منسٹر جو جتنے مرضی آ رہے ہیں, ہم لوگوں نے اس پاکستان میں طاقتور وزراء بھی دیکھے ہیں. KPK کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب, لائک ان کو کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ان کے مٹھی میں تھی, لیکن جب بیوروکریسی نے قلم چھوڑ ہڑتال کرنی تھی تو پھر ان کے دور میں بھی کی. بزدار صاحب کمزور تھے, بیوروکریسی ویسی ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی. تو میرے نزدیک بیوروکریٹک سسٹم جو ہے اگر ہمارا ٹھیک ہو جائے, لیکن اس میں پھر یہ نا کہ ایک کوئی اوپر تکڑا بندہ آئے تو صحیح نا, پھر وہی بڑی بات آ گئی نا, ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ آ گیا, جو اس کو آ کے کوئی ویژن دے, کوئی گائیڈ لائن دے. اور صرف ویژن بھی نہیں, پھر بیوروکریسی کے اندر وہی فائل والی میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, آپ نے ایک اپنے ذاتی کانٹریکٹ کسی کا ایک فائل آپ مطلب آرام سے کر کے دے دو, سر وہ وہاں گئی ہوئی ہے, سر وہ اس آفس سے وہاں گئی ہوئی ہے, وہ اس آفس سے یہاں گئی ہوئی ہے, وہ اس والے آفس میں ہے, وہ تو آپ کے ورکنگ آورس ایکچولی میں اگر آپ کاؤنٹ کرو نا, کام آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کے اگر پسند کا وزیر نہیں آیا تو بیوروکریسی کی بیٹا تو کر نا پھر, اور ایکچولی وہ کہتے ہیں اب آپ کر کے تو دکھائیں نا, اس کے سامنے یس سر یس سر یس سر ہوگا, بٹ وہ کہیں گے مطلب آپ اب بیوروکریسی میں آپ کسی کو فائر بھی نہیں کر سکتے, اس کے لیے بھی یہ پوری ایک وہ آپ کو کچھ کر کے اس بندے کو آپ نے بھیجنا ہے پیچھے, اور زیادہ سے زیادہ OST کر سکتے ہیں ان کو, آپ کر دیا سائڈ پہ بیٹھ کے کچھ عرصے کے لیے. اب لیکن وہ وزیر یہ بھی نہیں چاہتا کہ یار کیا پتہ مجھے اگلے 5 سال بعد پھر ادھر آنا پڑے, تو کچھ کوشش کرتے ہیں. پھر بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, ابھی کچھ منسٹریز کے اندر 1-2 لوگ گئے ہیں, تو مجھے اندر پتہ چلا کہ یار پورا پروجیکٹ 1-2 سالوں میں پلان آؤٹ ہو رہا تھا, ایک ایون سیکرٹری موو ہوا ہے, اور وہ جتنی پلاننگ کر کے گیا تھا وہ ساری پلاننگ اگلے والا آیا, وہ کہتا ہے یہ کیا فضول کام چل رہا ہے برا, اس کو دوبارہ سے آئیں جی بریفنگ تو بریفنگ شروع ہو جاتی.
سو بریفنگ ہے جی, آج ہے جی, چائے پہ بیٹھے ہیں آپ سارے, بسکٹ کھا لیں, چائے پی لیں, اسی کے کام میں پھنسا ہوا ہے. پروبیبلی سننے میں لگ رہا ہوگا کہ میں پتہ نہیں نا بہت ہی سمپلیفائی اس کو کر رہا ہوں, بٹ ایسے ہی ہے. ڈیموکریسی از اے ہوکس پاکستان کے لیے. میرے لیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمارے لیے ڈیموکریسی بھی ہوکس ہے اور ڈکٹیٹرشپ بھی. ہم لوگوں نے 11 سال بھی دیکھے ڈکٹیٹرز, کام جو ہے روپے کا بھی نہیں ہوا. مشرف نے 8 سال گزارے, 11 سال ضیاء الحق نے گزارے. ڈیموکریسی بھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہائبرڈ ماڈل بھی دیکھ رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی سسٹم اس ملک میں چل نہیں رہا. مجھے لگتا ہے, آپ مجھے کریکٹ بھی کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے اس عوام کا مسئلہ ہے. عوام کبھی بھی اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوئی. دیکھیں نا, بجلی بند ہوئی, بیٹھے رہے گھروں میں. آج انٹرنیٹ پھر بند ہو گیا پاکستان میں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کل کو گھر سے باہر نکلنا منع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا کریں یار, بس ٹھیک ہے بند کر دیا. مطلب وہ ارج ہی نہیں ہے حق کے لیے نکلنے کے لیے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی پیرلل ایک بلیک اکانومی ہے. لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یا تو وہ بہت ہی آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہو جو عرب اسپرنگ میں اور ان جگہوں پہ ہوا, یا پھر لوگ آتے ہیں کہ آپ ان کو اتنا پیسنے ہیں, اتنا وہ کہے کہ یار میں ویسے بھی تو مر رہا ہوں نا. اب ہم لوگ ہیں, آپ ہو, ہم لوگ تو ٹھیک ہے 0.11 میں شاید آتے ہیں. ایون اس کے بھی اوپر ایک کیٹیگری وہ لوگ گزارا کر رہے ہیں. آپ ایون ابھی صدر میں چلے جاؤ, آپ اندرون لاہور چلے جاؤ, چھوٹی مارکیٹس میں بھی, وہاں بھی آپ کو رش ملے گا. تو یہ نہیں, وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں, مطلب میں ابھی آپ کو F6 کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو عام کوئٹہ کیفے چلے جاؤ, اس سے جا کے ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ پتہ نہیں کیا کرنے گئے ہوئے, تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا 1-2 سالوں میں کوئی تم نے دیکھا ہے کہ لوگ کم آئے ہیں؟ کہتے سر ماشاء اللہ کام تو ہمارا اوپر سے اوپر جائی جا رہا ہے. اب وہ ایک عام بندہ آ رہا ہے نا ادھر کوئی پارٹی کرنے یا کوئی مطلب ویسے تو کیفے میں نہیں گپ لگانے آ رہا. تو ایک پیرلل اکانومی ہے جو تھوڑی نیچے چلی جاتی ہے, تھوڑا آپ کو اسٹیبل کر دیتی ہے. جہاں آپ 10,000 مہینے کا لگاتے تھے اس طرح کی چیزوں پہ, چلو آپ 7 پہ آ جاؤ, 8 پہ آ جاؤ. تو ایک عجیب سا بیلنس ہے کہ وہ ڈپریشن بھی ہے, آپ چینج بھی کرنا چاہتے ہو, پھر آپ کرنا بھی نہیں چاہتے ہو. تو اٹس جسٹ لائک, اور پھر ہمارے خون میں بھی نہیں ہے یار. سب سے بڑی بات, سب سے بڑا مجھے تو مطلب اتنا کچھ ہوا ہے ادھر, انکلوڈنگ میں, مطلب ہر کوئی, ہم لوگ, مطلب میں تو انگلینڈ چھوڑ کے آیا, میری کیپیسٹی میں ایٹ لیسٹ جو تھا اس ٹائم وہ میں نے کیا کہ یار میں پاکستان آ کے یہاں ٹائم دوں گا, یہاں کام کریں گے, ملک کو یہ کریں گے وہ کریں گے. ابھی تک ادھر ہی ہیں لوگ, جا رہے ہیں مطلب کریٹر ویزے لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بٹ اسٹیٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان میں, عوام کے پاس پیسہ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شاید کبھی عوام کے پاس اگر پیسہ ختم ہو گیا تو پھر شاید یہ عوام نکل گیا سڑکوں پہ. ابھی بھی اسلام آباد میں جو 4 دن 5 دن 15 لائک فار پیپل آف اسلام آباد ٹھیک ہے, ان کے لیے مسائل تھے, پر میری جن سے بات ہوئی ہے, فار دیم اٹ واز سینما. یار ٹی وی لگایا ہوا دیکھ رہے ہیں, یہاں سے PTI آ رہی ہے, فوج کر رہی ہے, محسن نقوی کہہ رہا ہے, عطا تارڑ کہہ رہا ہے, بشرا بی بی کیا کرے گی. تو ان لوگوں کے لیے ایک مذاق تھا, ان لوگوں کے لیے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے ان کو. لیکن اس محاذہ رائی میں بٹوین دا سینٹر اینڈ KP, اس میں جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ صوبے کا اور سینٹر کا تو ہو رہا ہے, عوام کا بھی ہو رہا ہے, جو بیچارے تھوڑے بہت جو مر رہے ہیں اس میں. اور املاک یہ جو اتنا نقصان ہوا ہے یہ تو کہیں آیا نہیں ہے, پتہ نہیں ابھی ایک نمبر آیا بھی تھا, پتہ نہیں 300 سم تھنگ, آئی ڈونٹ نو, وہ 3 کروڑ تھا کتنا تھا. تو کوئی نقصان مطلب ہوا ہوگا نا, یہ تو نہیں ہے کہ وہ. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اب اٹس ٹائم کہ ہم لوگ پچھلے 11-12 سال سے دھرنا, جلوس, جلسے کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں, اٹس ٹائم کہ کیپٹل میں یہ مظاہرے ختم کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی جائے کہ یار فار اے پیریڈ آف 5 years 6 years, یار ہر وقت جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یار ہونا چاہیے, اور ہر پارٹی کے لیے پھر ہو, ہر 5 کی بجائے آپ 10 سال کر دیں اس کو, کہ یار بھائی ادھر نہیں آنا آپ نے, آپ کریں, آپ لاہور بند کر دیں. مطلب آپ کے یہ جو ابھی آئے ہوئے تھے ایک صاحب باہر سے, بیلاروس کے پریزیڈنٹ, مطلب آپ کیا دکھا رہے ہیں, OIC ہو رہا ہے, 10,000 اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ یہ مطلب ٹھیک ہے, اب اصل اگین وہ والی بات بھی ہے نا, ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ یار اگر میں نہیں ہوں تو یہ بھی نہیں ہے, میں نہیں ہوں تو بھاڑ میں جائے پارلیمنٹ. تو دیر از نو ون تھنکنگ کہ یار شہباز شریف ہے, وہ ہے تو اسٹیٹ کا بندہ نا. عمران خان آتا ہے, آپ نون لیگ والے کہ یار ہے تو اسٹیٹ نا, مطلب یہ پاکستان ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ایک باہر, جب آپ کسی باہر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, اندر آپ اسے گالیاں بھی دیں, آپ اسے چور بھی کہیں, وٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ اس کے لیے آئی ڈونٹ نو, مطلب میں تو یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیر شوڈ بی اے نیو اینٹی جو ایک فارم ہو, جو اس طرح کے جو بڑے انیشیٹیوز ہیں نا, اس میں ٹیکنیکلی اے ٹیکنوکریٹک منی گورنمنٹ آن دا سائڈ, کہ یار آپ نے اگلے 10 سال جو بھی حکومت ہو, وہ TLP ہو, وہ PTI ہو, PPP ہو, یہ وہ, آپ نے ڈی-چوکس بند, آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد ہمارا لانگ ٹرم میں یہ 2-3 پلانز ہیں ٹو فکس. اس میں پولیس ہو گئی,
اس میں آپ کی ایک آدھا آپ نے کوئی اور چیز پکڑ لیں, تو پھر وہ ایک پیرالل وہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں, وہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے جا رہی ہے, ان کا اس سے تعلق نہ ہو. اور اس کو ریفرنس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آئی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ ود ڈاکٹر افضل صاحب کے ساتھ, جو اٹامک پروگرام میں ایک ہمارے سائنٹسٹ تھے, جن کو اے کیو خان صاحب وہ پہلا پاکستانی تھا جس کو امریکہ سے لے کے آئے تھے کہ یار ہم یہ اٹامک شروع کر رہے ہیں پورا پروگرام, تو آئی وانٹ یو ٹو کم ان. اور وہ پورے انہوں نے کہانی ہے کہ پرچیوں کے ذریعے مجھے میسج آتے تھے, ایون یو ایس کے اندر بھی کہ کوئی پڑھ نہ لے, یہ وہ سارا, اور پھر ہم پڑھتے تھے, پھاڑ دیتے تھے, اور پھر ہم واپس آئے, اور پھر اسلام آباد میں کیا ہوا, اور یہ وہ سارا. اب وہ پروگرام جو آپ کا بنا ہے نا, ابھی بھی لوگ مذاق نہیں اڑاتے کہ یار آپ سوئی تو بنا نہیں سکتے, اور آپ نے ایٹم بم بنا لیا, اب وہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے نہیں چلتا, یہ والی بھی مذاق سارے لوگ. بٹ وہ ایک سپریٹ ادارہ آن دا سائڈ پیرالل میں ایک اپنا ملک کی طرح چل رہا تھا. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اے کیو خان صاحب کے پاس پریزیڈینشیل پاورز آ گئی تھیں, کیونکہ شروع میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ ہم لوگ اگین بیوروکریسی کو سائن کروانا ہے جی, وہ آ جائیں پارلیمنٹ میں, ادھر چلے جائیں. انہوں نے کہا یار میں ایسے مطلب بم بنا رہا ہوں, میں مطلب ایسے بناؤں گا, ایسے تو میں کوئی دکان بھی نہیں چلا سکتا ہوں. وہ ذرا آئے بھی باہر سے تھے. تو پھر بھٹو نے اس کو پریزیڈینشیل پاور دی. اور اس ٹائم آپ کے ملک میں کیا کیا ہوا ہے, 80s میں کتنا یہاں مسئلے مسائل ہوئے, افغان پورا جہاد چل رہا تھا, یو ایس کا پریشر, یہ وہ 10 چیزیں. بٹ ایک اینٹی بنی, اس کے الگ فورس تھی, اس کا الگ ٹیکنیکلی کانسٹیٹیوشن تھا, اس کا الگ, اس کا نتھنگ ٹو ڈو ود دا مین اسٹریم, وہ, اور وہ اپنا بس چلی جا رہا ہے. اور وہ ایکچوئل جو ملکی مفاد میں بڑے فیصلے ہیں وہ ادارہ کر رہا تھا. تو اس طرح کا آئی فیل لائک دیر از اے ہیوج نیڈ. مے بی پیپل مائٹ سے کہ جیسے اسٹوپڈ تھنگ ٹو سے, یا ورنہ پارلیمنٹ کیوں ہیں, یہ کیوں ہیں, بٹ آپ اس سسٹم کے تھرو نہیں کر سکتے. میں اگر اپنا بزنس چلا رہا ہوں نا, تو آئی کم اپ ود اے کریٹیو آئیڈیاز. تو ملک بھی آپ کو ایک انسٹیٹیوشن کی طرح چلانا پڑے گا, جیسے ایک کارپوریٹ ادارہ چلتا ہے, اور اس میں آپ نے اسی طرح جو کارپوریٹ میں جیسے ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو بس آپ نے کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہ آخری سال آپ کا آ رہا ہے الیکشن کا, تو جی روڈیں آپ کھود دیں اور بس بنا دیں جیسی بھی ہیں, پتہ چلے. اور جو ہوتا یہی ہے کہ وہ سال بعد دوبارہ فارغ ہو جاتی ہیں, پھر کانٹریکٹ نہیں آ جاتا ہے. ابھی ایون یہ جو ان جلسوں میں یہ جو دھرنا شرنا ہوا ہے, تو موٹر وے کتنی دفعہ انہوں نے وہ خراب کی ہے. بیوقوفی, جہالت کی انتہا ہے ویسے. گورنمنٹ نے بھی کی ہے اور انہوں نے بھی کی ہے. سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا ہے, کانٹریکٹر کو. اس نے کہا برو آپ 3 دفعہ اور جائیں دھرنا کرنے, اور جتنی دفعہ یہ خراب کریں گے مجھے اتنا کانٹریکٹ ملے گا. تو اب ایسے تو نہیں آپ وہ کر سکتے. تو یو نیڈ, آئی تھنک از دا سولوشن از ٹو فارم ایک کوئی ادارہ آن دا سائڈ جو ان چیزوں کے اوپر آئی تھنک لانگ ٹرم کام کرے. پر یہ جیسے جو آپ نے ایک روڈ میپ سا بتا دیا, جو آپ کو لگتا ہے اس طرح کے آئیڈیاز کو ایڈوکیٹ کرنے میں میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جرنلزم کے نام پہ ایکٹیویزم ہو رہی ہے, اور ہر طرف جو ہے نا وہ, اب آپ کسی پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اگر میں اس بندے کو دیکھوں گا, یا میں اگر اس کا شو دیکھوں گا, میں ٹی وی اور پرنٹ کی بات کر رہا ہوں, یا میں اس اخبار کی لیڈ پڑھوں گا تو وہ مجھے نیوٹرل ملے گی. اگر اخبار والے ہیں تو ان کو بھی جو لیڈ چھاپنی ہے وہ انہوں نے دیکھنا کہ ہمیں گورنمنٹ کتنا ایڈ ریونیو دے رہی ہے. اور اسی طرح جو ہیں وہ ٹی وی والے جو ہیں وہ سیٹ ہیں, ان کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے ٹی وی کے ساتھ اور کاروبار ہے, انہوں نے ان کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کا یا فوج کا یا اپوزیشن کا یا جو بھی اس وقت ہے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ایکٹیویزم جو ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہے, تو اس طرح کے جو کریٹیو آئیڈیاز ہیں ان کو پروموٹ کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے, اسی لیے پاکستان سے جو برائٹ مائنڈز ہیں دے آر ناؤ لیونگ دا کنٹری. یار ہاں مطلب یو آر رائٹ, بٹ اگین وہی والی بات ہے نا, یہ تو میں ایز این انڈیویجول ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. مے بی میڈیا کے اندر 500 لوگ اس کو کہ یہ کیا ہے, تو مطلب ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی ختم ہو جائے, تو ڈیموکریسی از اے سولوشن ود دا کنٹری اینڈ آل آف اٹ. تو وہ وہی والی بات ہے کہ آپ ایک لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ, اور اگین یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں تو بہت سرفیس لیول میرے ذہن میں چیز آتی ہے کہ یار مطلب اگر پاکستان ایک کمپنی ہو, تو میں اگر اپنی کمپنی میں نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہوں نا, لانگ ٹرم میں نے چیزیں صحیح کریں, تو میں R&D ڈپارٹمنٹ بناؤں گا. اس کو کہوں گا کہ یار ڈے ٹو ڈے ایڈیٹوریل کام چلتا رہے, کلائنٹس کا کام چلتا رہے, یہ اس کے پاس یہ پیسے آ گئے, تم نے بس 1 سال میں صرف یہ کام کرنا ہے. تو میں تو اس طرح سوچ رہا ہوں ایز اے انڈیپینڈنٹ تھنکر. مطلب اس میں کوئی وہ تو نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یار ہم نے پاکستان کو اگلے سال چاند پہ لے کے جانا ہے, یا ہم نے وہاں جا کے اسلام آباد بنانا ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ آپ بے وقوف آدمی ہیں, لیکن ایک آئیڈیا جو ہے, ایک آئیڈیلزم یہ ہے کہ یار اٹ سیمز لائک اے پریکٹیکل تھنگ. وہ ٹھیک ہے لیجسلیشن کرنی پڑے گی, قانون کو چینج کرنا ہوگا, فلانا ڈھمکانا, بٹ اٹ میکس سینس ایٹ لیسٹ ٹو می. بٹ دا ایکٹیویزم ان دا میڈیا
विच इज़ ऑन द राइज राइट नाउ. वो इस तरह के आपका एक आइडिया है, इस तरह के और भी बड़े बहुत आइडियाज़ होंगे, होंगे जो कि हैं, लेकिन वो हम लोगों को कभी भी मेन स्ट्रीम पे नज़र नहीं आए एक्टिविज़म की वजह से. आपको क्या लगता है एक्टिविज़म की वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी का जो हाल है वो है जुडिशल एक्टिविज़म की भी, और जो जर्नलिस्ट की जो जर्नलिज्म में जो एक्टिविज़म है, और आप किस तरह से देखते हैं उसको? यार है तो सही. टीवी तो आई थिंक अभी भी हम कहीं बैठे हुए थे, एक मेन स्ट्रीम की बहुत बड़े 2-3 एंकर्स बैठे हुए थे, तो वो हम वही बात कर रहे हैं, डॉन हो, जियो, ARY हो, ट्रिब्यून हो. 2008 से ऑनवर्ड जो है ना वो नीचे ही चीज़ें गई हैं. 8 तक फिर भी आपको बहुत ओरिजिनल कंटेंट भी मिलता था, शोज़ भी मिलते थे, बहुत क्रिएटिव, जियो के स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते थे. बट उसके बाद अगेन क्योंकि मोनेटाइजेशन मॉडल कोई नहीं है, पैसे बनाने का ज़रिया कोई नहीं है, तो फिर आपने सरकार के ऊपर रिलाई करना है. सरकार है आपके मुल्क में 2, एक थी इस्टेब्लिशमेंट और एक थी पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी फ़ौज के साथ है और एक विदाउट फ़ौज है, या स्विच हो गई दोनों. और ये जो चैनल मालिकान है उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया कि यार मैंने इसके साथ जाना है, मैंने इसके साथ जाना है, बिकॉज इश्तेहार वहाँ से आने हैं. इस तरीके के साथ आप पैसे बना रहे हैं. तो जब आप इस मॉडल से निकलेंगे, इंडिपेंडेंट थिंकर बनेंगे, जब आपको पता है कि यार मैं पैसे और भी किसी तरह बना सकता हूँ, तो फिर शायद ये सोच कहीं से आए. फिर उसमें भी ये है कि यार ये एक डिबेट है ज़ाहिर है कि न्यूज़ का काम एक्टिविज़म नहीं है, न्यूज़ का काम इवन आइडियाज़ में भी शायद देना भी नहीं है, न्यूज़ का काम जस्ट रिपोर्ट करना है. बट आइडियाज़ देना भी है इन अ सेंस कि आप अगर ब्रॉडर आइडियाज़ को एटलीस्ट सपोर्ट ना करें, बट एटलीस्ट बात तो नहीं, होना आइडिया तो देना है. मतलब अगर आप किसी भी अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी का तो मतलब ही ये होता है कि वो अपने माइंड से अपने आइडियाज़ अपनी बात किस तरीके से दे रहे हैं, तो वो तो मेरे नज़दीक एक बट हाँ वो शायद अब आई डोंट नो उनके जहन में कोई और चीज़ हो, बट दें तो सही वो. दे तो सही, वो सबसे बड़ी बात है. और प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि जो देना चाहते हैं वो दे नहीं सकते, और अगर कुछ आ भी जाता है तो उसको ब्लॉक भी बड़ी जल्दी कर दिया जाता है. आप TCM पे बहुत ब्लंट कंटेंट बनाते हैं, और कभी कभी ऐसा कंटेंट होता है कि अगर एक लेमैन देख रहा है तो वो पाकिस्तान में सबसे पहले ही कहते हैं कि यार अभी तक इसको उठाया क्यों नहीं, या अभी तक इसको गायब क्यों नहीं कर दिया. आप इतना टफ कंटेंट बनाते हैं और हम लोगों को पता है कि आपको किस किस तरह की थ्रेट्स, किस किस तरह की कॉल्स, किस किस तरह का धमकाया जाता है, फिर भी आप जो है वो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं. कभी सोचा आपने कि यार मैं UK में बैठ के अगर इस तरह के कंटेंट पे काम करता तो एक ग्लोबल रीच पे मेरे काम की आती, मुझे अप्रिशिएट भी किया जाता, और एक फ्री स्पीच जो है उसको भी प्रमोट किया जाता. पाकिस्तान में आके यार आए रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, आए रोज़ लोग, डर लगा रहता है घर वालों को भी, मुझे भी, कि यार मैं पीछे बार बार देखना पड़ता है कि कोई उठाने के लिए तो नहीं आ गया, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा. तो कितना मुश्किल है एक ब्लंट कंटेंट पाकिस्तान में? यार है बहुत मुश्किल है, और टू बी ऑनेस्ट उसकी भी प्रैक्टिस हुई है ओवर द टाइम. वन आई स्टार्टेड तो ज़ाहिर उस टाइम प्लान नहीं था कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो एक चीज़ बनी, हमने कहा अच्छा यार अच्छी लग रही है चलो एक और कर लो. ऊपर सेठ असल में बैठा कोई नहीं है कि जो डिक्टेट करे नहीं ये करना है ये करना है, वो खुद ही पसंद आता है. अब तो मेरी टीम है, वो ऐसे माशाल्लाह शहजादे हैं, वो करके मुझे बता दें बस, अब आप देख लें खुद ही. तो वो एक इंडिपेंडेंस भी है टीम को जो वो करना चाहते हैं. फिर उसको वही है कि आपने किस तरह मैनूवर करना है, किस तरह आपने ज़िंदा भी रहना है और काम भी करना है. एंड टू मेक इट क्लियर, ये मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, थ्रेट्स की वो हर तरफ की पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अगर TTP हो, चाहे वो हम और जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो हो, या पाकिस्तान से बाहर भी हो. हाँ इसमें इट्स नॉट जस्ट सिर्फ द इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसमें रिलीजियस तबका है, फिर आपका ये TTPs और वो वाली साइड है. You have to tell that story of Ehsan और Ehsan which you once told us, कि जब आपने उनके साथ पॉडकास्ट किया था और जो उनका जो वॉइस नोट आया था आपको. Yeah, so we did an exclusive interview, one of our producers, और जब वो पाकिस्तानी जेल से भागा था, ISI के आई थिंक सेफ हाउस में वो था, और सवाल एहसान और एहसान, और वो वहाँ से भाग गया, तो वी गॉट एक्सेस. अब बहुत से लोग ये भी करते हैं कि यार अच्छा एक्सेस आपको कैसे मिला, मतलब बस ले लिया. इट्स कोई हमने वो रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल. सम टाइम चीज़ें इतनी आसान होती हैं ना, वो दूर से लगती हैं पता नहीं क्या है, बट यू जस्ट नीड टू डू द वर्क. टॉक टू एक बंदा, उससे दूसरे से बात करें, दूसरा पहले से कर रहा है, तीसरे से कर रहा है, चौथे से कर रहा है. सो वी डिड दैट स्टोरी. इंटरव्यू था, उसमें उसने मेरे ख्याल से APS अटैक के ऊपर बात की, और भी काफ़ी चीज़ें थी, और उसमें एक उन्होंने जनरल साहब का नाम लिया. तो जनरल साहब थे या पता नहीं मेजर साहब थे, तो वो हमने कहा यार कोई प्रूफ इसका कोई कुछ दिखाएं तो हम डाल देंगे. तो उसके ऊपर वो ज़रा थोड़े से वो हो गए, उन्होंने कहा कि ये कैसी सहाफ़त है और ये है वो है. तो वो हमारे प्रोड्यूसर उनकी तस्वीर अपने पेज पर डाल दी, और फिर एक लंबा चौड़ा उन्होंने मैसेज भी भेजा उसे कि यार ये हम भूलते नहीं हैं फिर जब हम कुछ ऐसा कुछ होता है हमारे साथ.
تو بٹ یہ ایک ہے, اتنے اور ہیں, میں نے آپ کو چیزیں دکھائی بھی ہوئی ہیں, سنائی بھی ہوئی ہیں. نہیں تو میں وہی نا, میں مائنڈ سیٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی دھمکیاں, اتنا بیکلیش, اتنا ڈر, اس کے باوجود بھی کیا یہ بہت محبت ہے آپ کو صحافت سے؟ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, چاہے خود ہی کہہ دیا, کیا پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں؟ It's just پیور پیشن. It's a passion and it's just like you have to do what you have to do. It's not just the passion. A lot of times I don't want to do this, but this is what I have committed to do at least for some time. اور اٹس اے ڈسپلن, بس کرنا ہے تو کرنا ہے. اوبیسلی ہم لوگ اس کو اسٹریٹجیز دیکھتے ہیں, پیوٹ کرتے ہیں, تھوڑا چیزوں کو مولڈ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اور پلس آخر میں یہ بھی ہے کہ مطلب کیا ہے, کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, آپ مارے جاؤ گے, آپ نے ویسے نہیں مرنا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ دل سے خوف جب انسان کے نکالتا ہے نا, تو وہ ناٹ کہ میرا کوئی نکل گیا, میں کوئی بڑا مومن ہوں, میں بڑا مطلب بہت گناہ گار آدمی ہوں, بٹ آئی تھنک وہ اللہ کی ایک, میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خوف جو ہے نا وہ آپ کے دلوں سے نکال دے. اور وہ کوئی بھی ہو, یہ تو ایک ہے نا, آپ جرنلزم میں ہو, آپ کا CEO ہو, آپ کے ماں باپ ہوں, بڑا کانٹروورشل ہے ماں باپ ہوں, بٹ اسٹل کوئی بھی ہو, مطلب آپ اور خدا ہے بس. اور اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ 5 وقت نمازی ہو اور تہجد بھی پڑھ رہے ہو. میں بالکل مطلب نہیں ہوں ایسا, مطلب میں ویری وہ نارمل ہیومن, بٹ آئی تھنک یہ چیز جو ہے نا وہ اور بہت, اور یہ نہیں ہوتا کہ اب کچھ ہے ہی نہیں, مطلب میں خود کانپ جاتا ہوں کچھ چیزیں جو میرے ساتھ ہوتی ہیں, یا مجھے کوئی چیز آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے, تو میں بھی ایک دفعہ آپ کی جسم میں وہ بجلی کا نا لٹرلی ایک جھٹکا آتا ہے اندر سے, آئی کی ناٹ ایکسپریس دیٹ. اور کچھ کالز اور کچھ میسیجز اور کچھ لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کچھ چیزیں کہیں, وہ مطلب آئی ایم ناٹ ایون کڈنگ اف آئی, اس کو میں نے بعد میں سوچا بھی, میں نے کہا واٹ واز دیٹ فیلنگ بھائی. ورنہ تو فیلنگز ہوتی ہیں نا, آپ کا سیڈنس ہوتی ہے, ہارٹ بریک ہوتا ہے, آپ کا انگزائٹی ہوتی ہے, یا اس طرح کی جو براڈر فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ نے انسان نے ٹیسٹ کی ہوتی ہیں, وہ رشتوں میں کی ہوں, وہ عام زندگی میں کی ہوں. بٹ یہ کبھی کبھار مطلب مجھے کچھ چیزیں آئیں تو میرے وہ لٹرلی مطلب دیٹس دا ایزیسٹ ڈیفینیشن, کہ وہ آپ کو نہ لگتا ہے کہ ایک بجلی جو ہے نا وہ آپ کے یہاں سے چلی ہے دل سے, اور پورے جسم میں ہوتے ہوتے آپ کے نیچے تک آئی ہے. اینڈ اے لاٹ آف ٹائمز لائک آئی ہیو ٹو جسٹ تو یہ نہیں میں کوئی بڑا کوئی وہ کہوں جی برو آئی ایم جیمس بانڈ, مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بٹ اٹس جسٹ لائک اور پھر آپ اپنے دماغ کو کہتے ہیں یو ہیو ٹو ڈو وٹ یو ہیو ٹو ڈو. آئی تھنک ان یور کیس اٹس دا کک ایز ویل, آپ کو کک بھی ملتی ہے ان چیزوں سے. میں کافی مشروبات لیتا ہوں, نہیں جسٹ کڈنگ, یار کیک ملتی ہے بٹ ناٹ ریئلی. آئی تھنک شروع میں ہوتا تھا, کیک آپ کو بیچ میں مل جاتی ہے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے, بٹ اب جب آپ بار بار کرتے ہو نا تو آپ تنگ آ جاتے ہو. کیک آپ کو شروع میں ملتی ہے, مطلب یار نہیں بھی یار, ناٹ ریئلی. مجھے یاد ہے FIA کا ہمیں جب لیٹر ہے پہلی دفعہ آیا, اب اس نے کیا کیک دینی ہے آپ کو, جیسے امیجن کیک پھر آپ کو دیتی ہے, یا آپ کے پیچھے پھر نا تکڑے ہاتھ ہوں, کوئی چاچا, کوئی ماما, کوئی تایا, کوئی ابا, کوئی پھپھا, تو پتہ نہیں کیا, کوئی جنرل صاحب ہوں, کوئی سیٹ ہو, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یار آ بھی گیا سو واٹ, یہ جی اس کو. پر آپ کے بارے میں بہت سٹوریز ہیں اس طرح کی کہ آپ کو فوج, اسٹیبلشمنٹ, انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں, فنڈ کر کے پورے TCM کو فنڈ کیا ہے, ان کے آفیسز کو فنڈ کیا ہے, اکوپمنٹ ان کا ہے, آپ ان کے تحت چلا رہے ہیں. آپ نے آ کے دیکھا ہوا ہے کیا حالات ہیں ہمارے یار. اٹس آئی مین بہت سٹوریز ہیں. مطلب ایک بندے نے مجھے بولا کہ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ والی بات میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں 3-4 جگہوں پہ گیا ہوں, اور ان کی ایک ہی بات تھی, فوجیوں کا بندہ ہے, فوجیوں نے اس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, وہ فوج نے پیسہ دیا ہے بھائی, ورنہ کیسے چلا لے گا. اچھا یہ والی نا ایون والے بوائز ہیں, تو یہ امان اللہ نے بھی مجھے کہا کہ جب مجھے پہلی دفعہ ملا نا, کہتا ہے یار مجھے تو لگتا تھا تم لوگ بوائز کے ہو, کہتا پھر ایک دن نا میرا مائنڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے ہوا, کہتا ہے میرے سامنے آ گئی گوانٹانامو بے کی سٹوریز اور ڈرون سروائیور کی سٹوریز. تو اس نے بہت ہی شغلی آدمی ہے, اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ کون سا فوج کا جو ہے نا سیکشن ہے جو یہ کر رہا ہے. ہاں جی, مطلب اگر آپ فوج کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یار دیٹس ناٹ. اور جو لوگ اوبیسلی مجھے بالکل پہلے سے جانتے ہیں, میں نے بالکل زیرو سے کام شروع کیا ہے, 2 لوگوں کے ساتھ میں نے شروع کیا ہے. ابھی بھی آپ میرے پاس گاڑی آپ دیکھ لیں, گھر میرا دیکھ لیں, سادہ سا وہ, تو میں تو ایون ملتا بھی نہیں ہوں اب لوگوں سے. آئی ڈونٹ گو اینڈ میٹ پیپل.
تو مطلب فوجی کے بندے نہیں ہیں, بوائز کے بوائز نہیں یار ہیں. مجھے دے دیں پیسے یار, آج کل فنڈس کی کمی ہوئی ہوئی ہے, تو اگر آ جائیں کہیں سے تو میں لے لوں گا. بٹ نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, شاید ہوتا بھی وہ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو آگے کوئی پیسے دیتے ہیں, مطلب پتہ نہیں کسے دیتا ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے نا لوگوں کا ایک جیلیسی فیکٹر بھی ہوتا ہے, envy ہے, envious ہو جاتے ہیں لوگ. تو پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ جب خود نہیں کچھ کر سکتے تو اس پہ الزام تراشی کرنا جو ہے وہ شروع. اور سب سے بڑا یہ کہ آپ ایک بندے کی نا, آپ نے کہیں سے سنا ہو دیٹس ایبسلیوٹلی فائن, بٹ آپ ایک بندے کی جا کے جرنی بھی دیکھیں خود, اور آپ کو یوٹیوب سے انٹرنیٹ سے مل جائے گا کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ مجھے پتہ چلا ہے, میں ایز اے لے مین, ایز سم ون, دونوں سائڈوں کو میں سمجھنا چاہتا ہوں, میں جا کے اس بندے کو یار آپ گوگل شروع کر دیں, 2 گھنٹے آپ گوگل کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کہاں کا ہے یا کہاں کا نہیں ہے. آج کل تو چیٹ GPT ہے, 1 منٹ میں ڈالو بتا دے گا ساری سورس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو وہ مطلب لوگ ہارڈ ورک کو, لوگ پیشنس کو, لوگ کنسسٹنسی کو پھر بالکل فارغ کر دیتے ہیں نا. اس طرح کے بنانے ہو تو یار جیو ایئر وائی نا اپنے بنا لیں, دیٹس دا بگیسٹ لائک ایگزامپل. 8,000 ویڈیوز آپ نے بنائی نا, مور اور لیس دین دیٹ. برین اسٹارمنگ سیشن کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ, کیونکہ اتنا کانٹینٹ بنانا, اتنا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. مطلب آپ کو پورا بیٹھ کے ٹائم دینا پڑتا ہے. ہم بھی کانٹینٹ بناتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ اسٹک ہو جاتے ہیں مائنڈ کے, یار اب کیا کریں, نیکسٹ کیا کریں. تو ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے برین اسٹارمنگ سیشن کرتی ہے, اور کتنے بندوں کی ٹیم ہے آپ کے پاس, اور اس میں سیکشنز بنائے ہوئے ہیں یا سارے مل کے جو ہیں ایک پروجیکٹ اگر ہے تو اس پہ ساری ٹیم کا انپٹ لیا جاتا ہے؟ یار انپٹ تو اوبیسلی ایک ایڈیٹوریل میٹنگ تو ہوتی ہے ہر لیٹس سے منتھ, رف سا ہم کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہر ویک بھی جو کنٹمپریری چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ہم لوگ کوارٹر کی پلان کر رہے ہوتے ہیں, جو لانگ فارم سیریز ہیں کہ یار اچھا اس سال یا اگلے 2 کوارٹرز میں ٹینٹیٹیولی یہ 2-3 چیزیں کرنی ہے. بعد میں تھوڑا بہت پلس مائنس بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر پھر یہ کہ ایک پروجیکٹ مینیجر یا ایک پروڈیوسر کو وہ اسائن ہوتی ہے, اور پھر اس کے نیچے ظاہر ہے اس کی اپنی ٹیم ہے, پروڈکشن ہو یا ایڈٹ ہو یا ریسرچ ہو. اور اس میں بٹ یہ کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم دیر از اے لاٹ آف بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن کہ یار اس میں کیا نیا ہم کر رہے ہیں, کیا نیا کر سکتے ہیں, کیا ایسی چیزیں جو نہیں ہوئی ہوئی جو ہم لوگ مطلب ہو سکتا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ راؤنڈ ٹیبلز ہیں یا لائیو پوڈ کاسٹ ہیں, یا TCM کے اوپر ابھی ہم کرائم ڈائریز کی ایک سیریز لا رہے ہیں, یا ڈرون سروائیورس جیسے پہلے تھا کہ اچھا ایگزامپل ہے فال آف کابل ہو گیا, ہر بندے نے رپورٹ تو کر دی ہے, اب آپ کیا نیا اس میں لا سکتے ہو. تو وہی والی بات کہ تھوڑا سا ذرا نیا جو ایک چیز ہے نا, جو دیٹ واز دا اسٹارٹنگ آف TCM, یار کچھ نیا ہو نا. ٹی وی پہ تو آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ, تو وہاں سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک پروڈیوسر ہمارا ہوتا ہے جو اس پوری چیز کو لے کے چلتا ہے آگے, اور وہ ظاہر ہم لوگ پھر پراپر لوگ ٹرین کرتے ہیں, بالکل ان اے وے زیرو سے. بہت کم ہم لوگ ٹرینڈ لوگ ہائر کرتے ہیں, بیکاز ظاہر جو ٹریڈیشنل میڈیا سے آ رہا ہے اس کو اتنا زیادہ نہیں آپ مولڈ کر سکتے. اور پھر ظاہر آپ کو چاہیے بھی ینگ پیشنیٹ لوگ. ابھی ہماری ایک پروڈیوسر ہیں عائشہ, وہ بھی فارن پریس آئی تھنک لنڈن میں وہ ایک ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوئیں. سو پاکستان کا پرابلی واحد میرے خیال سے ہم لوگ آرگنائزیشن تھیں, کوئی 300 انٹریز تھیں یا پتہ نہیں کتنی ہے 600. اس میں سے ہم نے کچھ سیریز اپنی کی ہوئی تھیں, برکس کے اوپر اسٹوریز تھیں اور اس طرح کی. تو وہ پہلے 3 فائنلسٹ میں ہم لوگ بھی ہیں. سو اس طرح کی مطلب بہت سی چیزیں ہم لوگ تو وہ اور عام جو ناٹ عام لائک لوگوں کی طرح لنکڈن پہ ہر چیز نہیں ڈال رہے ہوتے نا, کہ میں نے فون یہاں سے یہاں اٹھا کے بھیج دیا, پوسٹ آ گئی. سو ہم لوگ تو اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ایوارڈز ہیں, TCM پرابلی از اے واحد ادارہ ان پاکستان ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ جس کے اوپر باہر کے لوگوں نے کیس اسٹڈیز لکھی ہوئی ہیں. انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ ہے آسٹریلیا کا, پتہ نہیں کتنے سالوں پرانا وہ پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر ہمارا کیس اسٹڈی ہے. ICFJ, ICIJ, روائٹرز انسٹیٹیوٹ, جو لائک کریڈیبل بڑے لوگ ہیں. تو اگر وہ فوجی ادارے کے اوپر وہ کبھی نہیں, وہ اپنی پراپر انویسٹ مطلب وہ پراپر دیکھ کے, وہ یہ نہیں کہ بس ویسے ہی آپ نے بات کی اور لکھ دیا. تو وہ یہ کہ بٹ اٹس اے سلو پروسیس. ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار جو کام ہم کر رہے ہیں وہ چلتا رہے, وہ ذرا شو وہ جو ہے نا وہ آپ مارتے رہیں بعد میں, یا بس تھوڑے سا کر لیا مار لیا, بس اب فوکس آن دا ورک. دیٹس اے مائنڈ سیٹ بیسیکلی. پاکستان میں 2 طرح کی پوڈ کاسٹ ہیں. ایک جو ہے وہ ماسی پوڈ کاسٹ ہے, وہ بالکل ماسز اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور ایک آپ لوگوں کی طرح سے ہے جو تھوڑی ایکسکلوسیو قسم کی ہے, جس کو اگر آپ کہیں کہ پوری طرح سے ماس جو ہے شاید اس کو نہ فالو کرے, لیکن اس کو جو دیکھیں گے وہ اس طرح کے کنسرن ہے. دوسری طرف جس طرح کہ ماسی کی میں نے بات کی, نادر علی کی ایک پوڈ کاسٹ ہے. نادر علی کے پوڈ کاسٹ میں اور آپ کے پوڈ کاسٹ میں
بیسکلی فرق کیا ہے؟ دونوں کے سامنے اس طرح کا مائک لگا ہوا ہے, دونوں کے سامنے اس طرح کی لائٹ لگی ہوئی ہے, دونوں ہی گیسٹس کو بلا رہے ہیں, تو ڈفرینشیٹر کیا ہے؟ یار اگین ہم لوگ ذرا پریمیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ہم لوگ میس میں کچھ چیز چلی جائے تو چلی جائے, گیسٹ پریمیم ہے, کوشش ہوتی ہے. اور اگین وہ یہ کہ کیونکہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس وہ والی ہے, ناٹ ٹارگیٹ آڈینس مطلب انجینئر مرزا کے ساتھ اس نے بھی کیا, میں نے بھی کیا, بٹ میرے سوالات, میری ڈسکشن بہت ڈفرینٹ تھی اس کی. اب وہ ایکٹریسز کے ساتھ اگر کر رہا ہے, اس کی بیسیکلی نیش اور ہے, وہ الگ کیٹیگری سے آیا ہے. ہم لوگ بالکل الگ ظاہر کیٹیگری سے آئے. اب لائک میرا پوڈ کاسٹ واحد پوڈ کاسٹ ہے جس پہ 4 پرائم منسٹرز آئے ہوئے ہیں, میرے پاس کوئی 2 ملین سبسکرائبرز نہیں ہیں. تو وہ آئی ڈونٹ نو وٹس دا کور ڈفرینس اس طرح. اٹس جسٹ تھاٹ فل کانورسیشن کہ آپ ذرا سوبر طریقے کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھی بات کر سکیں. تو اس پہ اسی لیے کارپوریٹ سی اوز پاکستان کا بڑے سے بڑا, بے شک وہ پیپسی ہو, وہ بینکس ہوں, وہ کوئی بھی ہو, وہ ہمارے ذرا پوڈ کاسٹ میں لوگ آئے ہوئے ہیں. میٹا کا وی پی, مطلب یہ اس کا پہلا پوڈ کاسٹ میرے ساتھ ہوا, ایون گلوبل پوڈ کاسٹ نے پہلے کیا ہی نہیں, وہ ذرا پاکستان تھا, وی کنونسڈ ہم. اب وہ نمبرز کی گیم نہیں ہے, وہ پھر ایک کیٹیگری الگ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا آپ جتنی مرضی مہنگی گھڑی لے لیں پر رولیکس جو ہے وہ رولیکس ہی ہے. سو ناٹ اے گڈ ایگزامپل, ناٹ اے رائٹ ایگزامپل, بٹ ان اے وے کہ وہ اس نے جو کیٹیگری ایک بنا لی ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسے کماتا ہے. نادر وہ 10,000 اور لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ پیسے ہمارے سے کماتے ہیں, بٹ اٹس جسٹ دا کیٹیگری وچ ویئر وی وانٹ ٹو پلے. سو اب پاکستان میں مہرانیں بہت بکتی ہوں گی, مطلب بلینز ہوں گا, بٹ پرابلی مرسیڈیز بہت کم بکتی ہے. اور ناٹ کہ مہران اچھی ہے, مرسیڈیز ہے, پرابلی مہران پیسہ بہت زیادہ کماتی ہے. تو اٹس ناٹ اے رائٹ ایگزامپل, بٹ اٹس جسٹ لائک کہ کیٹیگری گاڑیوں کی کون سی ہے, یا آپ کا گھر ہے یا گاڑی ہے یا واٹ ایور کچھ بھی ہو. تو اٹس جسٹ لائک آئی تھنک وی وانٹ ٹو آپریٹ ان دیٹ کیٹیگری. اگر ہم نے میسز میں جانے کا میں نے ڈیسائڈ کیا تو میں 2025 میں آپ کو 2 ملین سبسکرائبرس کر دوں گا, بیکاز وی نو دا ہیک, وی نو دا گیسٹ, وی ہیو ایکسیس, بٹ دیٹس ناٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. آپ لوگوں کا ایم بھی نہیں ہے, آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی اس طرح کا نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کے ٹی سی ایم پہ کچھ شروع کریں گے تو آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ خود نہیں بیٹھے ہوں گے. اور جب کہ نادر کے بھی بیٹھ جاؤں میں, مجھے پتہ ہے سوال کیا کرنے ہیں. میں تو مطلب کور جرنلسٹ ہوں نا, یہ لوگ تو جتنے لوگ کر رہے ہیں یہ تو ٹریڈیشنلی جرنلسٹ نہیں ہے نا. مجھے تو پتہ ہے کیا سوال پوچھنا ہے, مطلب اس سے ایسا میں کیا کانٹروورشل نکالوں. بلاول والی اگزامپل میں آپ کو دوں, جب ہم بلاول کے ساتھ مینٹل ہیلتھ اور ماں کا اور نانا والا ساری ڈسکشن کر رہے تھے, اب وہ بہت ایموشنل ہو گیا تھا. میری جگہ کوئی بھی بندہ ہوتا, آئی ایم 200% شیور, وہ صرف اتنا تھا کہ میں اس کو تھوڑا, وہ نہیں ہوتا کہ آپ ہلکا سا اور میں اس کو پش کرتا نا, پش بھی ان اے سینس کہ میں صرف 2 اور فالو اپ سوال کرتا, اس کے آنسو آ گیا تھا. اینڈ میں نے تو دیکھ لیا تھا کہ اٹ از لٹرلی ہیئر, آئی لٹرلی, بٹ آئی واز لائک اوکے دس از مور دین انف, بس مطلب اب مسالہ نہیں نکالنا نا. اور آپ نے ایک بندے کو رلا دیا اگر, تو جو ایک آدھی پوڈ کاسٹ میں کچھ گیسٹ آئے ہیں وہ بہت ایموشنل ہوئے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا ایم نا. تو اس میں اگین وہ اٹس اے لانگ رن کہ پاکستان کا جو پریمیم گیسٹ ہے وہ کہے کہ یار میں نے ادھر آنا ہے, جو الحمد للہ پچھلے میں تو ٹیکنیکلی اس طرح پوڈ کاسٹنگ میں خان والا ٹھیک ہے ہو گیا, اس کے بعد پرابیبلی ان 6 مہینوں میں سب سے زیادہ پوڈ کاسٹ اس میں شروع ہوئے ہیں. میں نے اس کے بھی بات شروع کیا, اور اس میں بھی جو ایکسکلوسیوٹی از ناٹ اے رائٹ ورڈ, اس میں بھی جو پاگل پن کہہ لو یا جو بھی کہو, کہ وہ بھی میں نے ٹی سی ایم پہ نہیں کیا. اب اپنا چینل میں میری ٹیم نے کہا بھائی یہ آپ ہی کا نا چینل تو پلیز کر لیں ادھر, بٹ آئی واز لائک نہیں, اٹس اے نیو چیلنج فار می, لائک آئی وانٹ ٹو اسٹیبلش دس پلیٹ فارم. ٹی سی ایم پہ بھی ابھی چیزیں کراس پوسٹ ہوتی ہیں, کلاب ہوتی ہیں, بٹ میرا اپنا چینل ہے, وہاں چیز جاتی ہے, سلو گروتھ ہے وچ از فائن, آئی ڈونٹ مائنڈ, بٹ اس پہ بھی تقریباً کوئی آئی ڈونٹ نو آل ٹوگیدر سارے پلیٹ فارمس ملا کے رفلی کوئی 4-5 لاکھ فالوورس سارے اگر ملا لیں 5-6 پلیٹ فارمس ہو گئے ہیں. سو اٹس لائک اٹس جسٹ اے اسٹائل, مطلب کوئی ریس تو نہیں لگی نا, کیونکہ جیتنا ہے جا کے, مطلب کہ جی میں نے کر لیا یہ, مطلب چل رہا ہے چلی جائے. کارپوریٹ کلائنٹس جو ہیں وہ کس طرح کے کانٹینٹ کریٹر کو پاکستان میں پسند کرتے ہیں؟ بے تحاشا کانٹینٹ کریٹرز ہیں ہمارے ملک میں, اور آج کل میں نے نئی بات سنی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ برانڈس, کولیبس, اسپانسرشپس, کلائنٹس کی طرف بھاگ رہا ہے. تو آپ کا ادارہ فار انسٹنس ایسا کیا آفر کرتا ہے کہ کلائنٹس آپ کے پاس آئیں اور کسی
لیٹس سے 4-5 ملین والے چینل کے پاس نہیں جا رہے, آپ کے پاس آ رہے ہیں. اس کی تو میں سوچ رہا ہوں ماسٹر کلاس کراؤں پیسے لے کے لوگوں کو. بٹ ٹو سمرائز یور کوشچن, آئی تھنک یو نیڈ ٹو بیسیکلی پوزیشن یور سیلف. اور جب میں کہتا ہوں نا پوزیشن, بڑا مشکل سا لفظ لگتا ہے پوزیشن یور سیلف. وٹ اٹ مینز از کہ آپ کیا ایسی آفرنگ ہے جو آپ ایک کلائنٹ کو, جو بھی بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کو پیسے دینا چاہتا ہے, آپ اس کو دے رہے ہو. بہت سے ایسے برانڈس ہیں جو صرف آتے ہیں نمبرس کے لیے, آپ اچھے ہیں برے ہیں, آپ کے پاس نمبر ہے تو وہ آپ کے پاس آئے گا. بٹ جو اگین پریمیم ہے کلائنٹ, ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, کوئی بینک کا سی او ہے, ایف ایم سی جی کا سی او ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آپ کے چینل کے اوپر 1 ملین ہے یا 5 ملین ہے. وہ یہ دیکھا گا کہ یار یہ جو آڈینس ہے اور یہ کتنا سینسیبل ہے, کہ کیونکہ اس کا بھی برانڈ ہے نا, وہ اپنے برانڈ کو میرے ساتھ جب مرج کر رہے ہیں نا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا برانڈ بھی میرے لیول کا ہے یا میرے لیول سے تھوڑا سا اوپر ہے, کہ میں ادھر جاؤں گا تو میں اس آڈینس میں آ جاؤں گا. بٹ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے اس کے بعد میث تو ہے بٹ یہ بیچارہ بہت اس طرح نیچے ہے اور میرا برانڈ یہاں کھڑا ہوا ہے, تو وہ کبھی اس طرح میچ نہیں ہوگا. اس کے لیے الگ, اور اس کے لیے بھی برانڈس ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے برانڈس نہیں ہیں, کوئی لوکل برانڈ ہوگا وٹ ایور, لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو آئی تھنک یو جسٹ نیڈ ٹو پوزیشن یور سیلف کہ یار آپ کی آڈینس کیا ہے اور کس طرح کا کلائنٹ ہے جو آپ کی آڈینس کے ساتھ ریزونیٹ کر سکتا ہے. اب مجھے یا ٹی سی ایم کو پالیسی میکرز سنتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ سنتے ہیں, پولیٹیشین سنتے ہیں, ڈپلومیٹ سنتے ہیں, اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے, اور پھر میسز بھی سنتے ہیں کچھ چیزوں کو. تو میرے پاس وہ بندہ آتا ہے جو ان سرکلس کے اندر موو اراؤنڈ کرنا چاہتا ہو. رائٹ. تو اٹس جسٹ لائک ہاؤ ٹو پوزیشن یور سیلف. ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ ٹرولز؟ یار آئی ڈونٹ گیو اے شٹ اباؤٹ ٹرولز. مطلب یہ تو وہ اکثر لوگ کہتے ہیں میں ڈپریشن میں چلا گیا وہ پڑھ کے, تو برو تجھے کہا کس نے تھا تو مطلب آؤ ادھر. آئی ڈونٹ کیئر. پہلی بات تو مجھے اتنا مطلب الحمد للہ نہیں آتا, وہ رسپیکٹ ہی ہے, بٹ مجھے کبھی بھی مطلب فرق ہی نہیں پڑا. کامنٹس وغیرہ پڑھتے ہیں آپ؟ کامنٹس میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں, ٹی سی ایم بھی پڑھتا ہوں, اپنے بھی پڑھتا ہوں. آج کل کچھ اور جگہوں پہ جہاں میں گیس گیا ہوں لوگوں نے کہا کہ یار بس کر دو طلحہ کو بلانا. میں نے کہا یار میں تو جاتا بھی نہیں ہوں, بلا لیتے ہیں دوست سارے تو میں چلا جاتا ہوں, ورنہ نارملی آئی ڈونٹ گو ٹو اے لاٹ. مطلب آپ نے بہت کم دیکھے ہوں گے میرے پوڈ کاسٹ, بٹ اگین آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل. جو اچھا جو کرٹیسزم ہے جو تھوڑا سا فیڈ بیک فارم میں ہے وہ میں ضرور لیتا ہوں. ایز این ایگزامپل کہ یار آپ فالو اپ کوشچن نہیں کر رہے اس والے, اس چیز پہ آپ نے کیا, یا میوزک زیادہ تھا تو یہ تھا تو وہ تھا, اس طرح کی چیزیں میں بالکل, وہ تو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. بٹ ٹرولز مطلب فرق نہیں پڑتا اس سے. I don't care. مطلب why should I care? مطلب مجھے ایکچولی میں سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگوں کو کچھ ہوتا ہے نا وہ کیوں ہوتا ہے. مطلب آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. ہوتا ہے ناٹ کہ میں کو بڑا ماچو ہوں, بٹ اتنی کالز آنے کے بعد نا یہ آپ کو بچے لگتے ہیں برو تو کون ہے تب. لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں, پاکستانی عوام اتنا ٹرول نہیں کرتی. انڈیا سے بہت ٹرولز آتے ہیں. اگر آپ انڈیا کے بارے میں کوئی بات کر لیں, یا جیسے اگر میں بھی انڈیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور یہ کانٹینٹ اگر انڈیا میں چلا جاتا ہے تو انڈینس جو ہیں وہ تو پھر نہ زبان کا لحاظ ہے نہ کسی اور چیز کا لحاظ ہے, وہ پھر آتے ہیں پراپر ٹرولنگ کرتے ہیں. میرے خیال سے وہاں بھی شاید 2 طرح کی کیٹیگریز ہیں. ہم لوگوں نے بہت زیادہ انڈین کانٹینٹ بیچ میں کیا, ہمیں تو بہت پازیٹیو کامنٹس آئے ہیں. کچھ آئے ہیں اوبویسلی, کچھ جیسے ہمارے اینٹائی انڈیا لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت ہی نگیٹیو ہیں. وہ آپ اچھی بھی بات مطلب انڈیا کی کوئی چیز ہے تو اس میں بھی انہوں نے نا مطلب گھسنا ہے جا کے, اور فضول کے ساتھ وہ فارغ عوام ہے اس کو مطلب بٹ ایک آڈینس ہے جو آئی فیل لائک کہ سنتی ہے, کرٹیسائز بھی کرتی ہے, بیکاز وہ بھی پیٹریاٹ اپنے اس میں ہے نا, بٹ لیکن وہ آپ کو ایک چیلنج بھی کرتی ہے آگے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے فضول بات کی ہے آپ نے. دیٹس فائن, بٹ آئی تھنک دونوں طرح کی کیٹیگری ہے. بٹ ہمیں تو ابھی تک جتنے بھی آئے ہیں, مطلب مجھے بہت سے ڈائریکٹ فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے آپ کی یہ والی پوڈ کاسٹ سنی ہے, یہ سنی تو انڈین گیسٹ بلائیں اور یہ کریں وہ کریں. تو وہ مطلب میرا ایکسپیرینس ابھی تک اٹس فائن. لیکن ویسے انڈیا میں کلاس کا کانٹینٹ بھی پروڈیوس ہوتا ہے. مطلب میں اگر نام لوں تو دھرو راٹھی ہو گیا, ایک چینل ہے شاید آپ نے دیکھا ہو دا دیش بھکت کے نام سے, آکاش بینرجی ہے, آپ سننا اس کو, بہت اچھا ہے. پھر ایک انفلٹرڈ بائی سمدیش ہے, ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ ہے. پاکستان میں میں نے بڑی کوشش کی کہ اس طرح کے میں کانٹینٹ کریٹرز ڈھونڈوں, نظر نہیں آئے. وجہ کیا ہے؟ نہیں ادھر آئی تھنک ایک تو یار انڈیا نا بہت محنتی قوم ہے, ہم بھی ہیں, بٹ آئی تھنک وہاں ایک تو جو بالی ووڈ نے انڈسٹری کو پورا ایک وہ ایکو سسٹم بلڈ کیا نا, وہ بہت بڑی سپورٹ ہے
کیونکہ ٹیکنیکلی کریٹیو انڈسٹری ہے نا ساری. ہم لوگ بس ذرا ایزی فیملی بلاگ کر لو یا آپ کا ایک فارمیٹ اگر چل گیا. اب لیٹس سے میں پوڈ کاسٹ کروں اب میرے لیے آسان ہے پوڈ کاسٹ. آپ مجھے نہ بھی ٹاپک بتاؤ, مشکل سے مشکل بندہ بٹھا دو, مجھے پتہ ہے میں آؤں گا, میرے دماغ میں ایک فریم ورک ہے, پوچھ لوں گا. اب میں کرنے کو یہی کرتا رہا ہوں اور میں اس میں بھی امپروومنٹ نہ لاؤں, میں کوالٹی میں نہ لاؤں, میں کانورسیشن میں نہ لاؤں. اب مجھے خود اپنی کانورسیشن کچھ نہیں پسند آتی, یا اب آڈینس کو تو نہیں پتا نا میں تھکا ہوا تھا یا میں یہ تھا تو میں نے کرنا نہیں تھا. دے ڈونٹ گیو اے شٹ, بٹ لائک آئی ہیو ٹو, دیٹس مائی جاب کہ یار جو 2024 میں تو نے پوڈ کاسٹ کیے ہیں 2025 والی ان سے بہتر ہونی چاہیے. سو اٹس اے کمپٹیشن ود یور اون سیلف. میں لٹرلی اور کسی کے ساتھ وہ نہیں کرتا کہ یار مجھے شاید جو روگن بننا ہے تو مجھے شہزاد غیاث بننا ہے تو مجھے یہ بننا ہے مجھے وہ بننا ہے. آئی ہیو انسپریشنز. میں انڈیا کے 2-3 کریٹرز کی مجھے بہت پسند ہیں. نکھل کامت, مطلب آئی لو دیٹ چینل, اور اس سے انسپائر ہو کے بھی ہم راؤنڈ ٹیبلز والی میں چیز کر رہا ہوں. بٹ یہ نہیں ہے کہ مجھے وہ بننا ہے. اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار آپ کو مجھے نہیں بننا, آپ کا اپنا اسٹائل ہے, آپ کا اپنا فیل ہے, آپ کا اپنا دماغ ہے, آپ کی اپنی پیشنس ہے, آپ کا اپنا ہارڈ ورک ہے. لیکن انسپریشن تو لے سکتے ہیں. انسپریشن آپ جہاں مرضی سے لیں. میں بہت سے ٹرکش کانٹینٹ سے لیتا ہوں, میں ایرینین کانٹینٹ سے لیتا ہوں, میں ایون رشین کانٹینٹ سے لیتا ہوں. آپ رشین کانٹینٹ دیکھیں, اس کے ویژولز آپ دیکھیں گے یہ بھائی یہ کون سی چیز ہے. نارملی ہم ویسٹرن کر رہے ہوتے ہیں تو ویسٹرن مور اور لیس سیم ہوتا ہے. تو میں تو ان مارکیٹس کا کانٹینٹ بھی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہوں. ابھی میں نے ریسنٹ ہم چائنا سے جب آئے تو میں نے کچھ چائنیز بھی چیزیں دیکھنے شروع کی. میں نے کہا یار یہ لوگ کیسے مطلب کر رہے ہیں, واٹس دا مائنڈ سیٹ, کیا مطلب کس طرح ہو رہا ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت لرننگ ہوتی ہے. پاکستان میں چلیں آپ سے ایک ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھتا ہوں ٹاپک سے ہٹ کے. پاکستان میں سب سے مشکل بندہ اپروچ کرنے والا آرمی چیف ہے ہمارا, جس سے اپروچ کیا جا سکتا ہے. وہ لیکن دیتا ہی نہیں ہے. دیتا ہی نہیں, وہ ویسے بھی ملتا نہیں. لیکن آپ سوچیں گا آپ کے سامنے بیٹھا ہو, کیا سوال پوچھیں گے اس سے؟ ایک سوال ہی پوچھنے کی اجازت ہے. عاصم منیر کے ساتھ آپ کے سامنے عاصم منیر بیٹھا ہوا ہے اور ایک سوال آپ نے پوچھنا ہے. کیا سوال پوچھیں گے اس سے؟ میں پوچھوں گا سر مجھے یہ بتائیں کوئی پلان ہے یا نہیں, بس ہے یا نہیں. آئی نو وہ کہیں گے بیٹا بالکل ہے پلان. پھر میں پوچھوں گا سر تھوڑا سا تو کوئی بتائیں نا کہ کیا ہے پلان. یہ صرف یہ سوال ہوگا, اور جو مجھے پتا ہے اس کا بھی ڈپلومیٹک ہی آنسر ہوگا. بٹ اسٹل. اور آرمی چیف کے بارے میں ویسے تو آرمی کا رول جو ملک میں ہے وہ ابھی کا نہیں ہے, وہ تو 75 سالوں سے ہے. لیکن جو کرنٹ آرمی چیف ہے ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ مذہبی ہے, حافظ ہے. لیکن ہر کے بارے میں نا ایک کیمپین پازیٹیو نیگیٹو چلتی ہے. آپ راہیل شریف اٹھائیں, تھینک یو راہیل شریف, سارا. بٹ بہت سی نیگیٹو بھی چلی باجوہ صاحب کے اوپر, قادیانی اور یہ اور وہ. بٹ اس کے بعد پھر پازیٹیو بھی چلی. ٹو بی آنیسٹ لائک یو ڈونٹ نو. آپ کو پتہ چلے گا 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, جب آپ ایک وہ واٹس دا رائٹ ورڈ انٹروسپیکٹ میں جا کے آپ دیکھیں گے نا چیزوں کو, پھر آپ کو سینس ملنا شروع ہوگی. ابھی آئی ایم شیور عاصم منیر ہو, زرداری ہو, نواز شریف ہو, عمران خان ہو, کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ میں نے ملک تباہ کرنا ہے. بٹ ان کی اس ٹائم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس لحاظ سے وہ بیسٹ ہی کر رہے ہیں. اب وہ ایک انٹلیکچوئلزم کے اوپر, انٹلیکچوئل کیپیسٹی پہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ وہ ہے ہی لو یا ہے ہی بہت ہائی کہ وہ ڈیسیجن ایسا لے رہا ہے. بٹ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی غدار ہے تو وہ بھی غدار ہے, ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ بھی ہوں گے گنے چنے شاید وہ بھی لوگ ہوں جو کہیں گے نہیں یار بس اپنا فائدہ 100% کرو. بٹ کوئی 5% وہ کر رہا ہوگا, کوئی 2 کر رہا ہوگا, کوئی. تو آئی تھنک وہ اپنے لحاظ سے ہر بندہ کر رہا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ پلان ہی نہیں ہے, یا مجھے لگ رہا ہے پلان ہے, بٹ آن اے ویری براڈر لیول دیر از نو پلان, اور دا پلان وچ یو آر فالوئنگ ڈزنٹ ایون میک سینس. بٹ وہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چلے گا, وہ آپ کو 5 سال بعد جب آپ تھوڑا سا اوپر جائیں گے پھر آپ کہیں گے یار یہ ہوا کیا ہے بھائی ادھر. تو یہ بس میرا تو مطلب دیٹس ہاؤ آئی تھنک. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ان پاکستان ٹو میک کانٹینٹ آن ریلیجن یا مذہب سے ریلیٹڈ. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہو, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, بڑا پاپولر انجینئر مرزا والا جو تھا, اس کے بعد جو ہے وہ بڑا ایک بیک لیش بھی آپ کو آیا. لوگ یہی کہتے ہیں کہ مذہب پہ بات مت کرو, مذہب پہ بات مت کرو. بٹ میں نے وہ شیخ عاطف والا بھی کیا, تو وہ اس کے اوپر بہت پازیٹیو بھی. لیکن مذہب پہ بات کرنا مشکل ہے نا تھوڑا سا ہے. بٹ کسی کو دیکھیں آپ کسی بھی چیز میں پھنسانا ہو آپ نے تو وہ مذہب کا نام لگا دو. دیکھیں باجوہ صاحب کے بارے میں بولا قادیانی ہے, عمران خان کے بارے میں بولتے ہیں قادیانی ہے, نواز شریف وہ کہتے ہیں کہ انڈین ایجنٹ ہے, ہندو ہے, ہندو ہے, ہندو ہندو اٹھا کے ملک سے باہر پھینکو. تو مذہب پہ بات کرنا ہے تو مشکل ہے. اگین اس کا بھی وہی مسئلہ, دیر از نو قانون. آپ کے اتنے کیسز ہوتے ہیں بیچارے احمدیز کو آپ مار دیتے ہیں اور 10 لوگوں کو وداؤٹ اینی وجہ. ٹی ایل پی دیکھ لیں کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے, بے شک وہ آفیشلی کر رہا ہے, ان آفیشلی کر رہا ہے. تو اگر آپ ایک بندے کو پھانسی لگائیں نا, سادی سی چیز ہے,
آپ کا یہ جو نور مقدم کیس دیکھ لیں, جتوئیز دیکھ لیں, 10,000 اس طرح کے کیسز ہیں, ایک کسی بندے کو سزا نہیں ہوئی. آپ نے ایک کو ذرا کہیں, آئی ایم ناٹ سینگ پبلکلی لٹکائیں, بٹ ایک کو آپ اگزامپل تو بنائیں نا. پھر اگلوں میں کوئی لوگوں میں تھوڑا سا کوئی خوف, کوئی وہ ایران ہے, افغانستان ہے, آئی ڈونٹ نو ویسٹ میں بھی آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ہوگا. مطلب کوئی تو اگزامپل ہو نا. آپ کا پیسہ چل رہا ہے. مطلب ابھی بہت ایسی اسٹوریز ہیں. میں ابھی کراچی میں کسی سے ملا, وہ مجھے بتا رہا ہے وہ ATC نے اس کو اٹھایا ہوا تھا بندے کو, تو وہ مجھے جو پیسے بتائیں, کہتے سر اتنے پیسے دیں آپ پورا دن اپنے گھر میں ہوں گے صبح. اٹس جسٹ لائک آئی مین ہمیں تو اتنی اسٹوریز مجھے پتہ چلتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار وہ جو جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں نا, جب آپ ڈائریکٹ اسٹوریز سن رہے ہیں, ایک دن آپ کتابوں میں پڑھتے ہو یا میں نے آپ کو ویسے ہی بتا دی, تو آپ کے پاس ٹیکنیکلی سیکنڈ ہینڈ آ رہی ہے, تھرڈ ہینڈ کیونکہ مجھے کسی نے بتائی, اور پھر وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جب آپ میں سن رہا ہوتا ہوں لوگوں سے, تو وہ جنگل بھی شاید چھوٹا ورڈ ہے. سو آپ نے تھوڑا سا قانون کو جو ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز ادھر ہے کہ قانون آپ کا سخت ہو تھوڑا سا. آپ لوگوں کو لٹرلی پھانسیوں پہ لٹکائیں جس کی بنتی ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساروں کو لٹکا دو, نہیں جو ریپسٹس ہیں جو قانون میں جس کی پھانسی کی سزا ہے, آپ کچھ تو کریں نا. لیکن وہ پھانسی تک کہ پہنچتے پہنچتے ہی جوڈیشل سسٹم ہمارا اتنا ویک ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ گزر جاتی ہے. آپ نے جتوئی کی بات کی, وہ شاہ زیب خان والا جو کیس تھا, وہ آج تک وہ بندہ شاید جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو ابھی جو کراچی میں وہ جو ایک لڑکی نے گاڑی کے نیچے دے دیا تھا, ہاں جی بالکل, وہ والا جو واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں بیرسٹر فہد ملک ہو گیا, نور مقدم ہو گیا. اس کے بعد بڑے ایسے کیسز آتے ہیں بچوں کے ساتھ, مائنرز کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے. قانون ایسا نہیں کہ قانون نہیں ہے. زینب والا کیس ہوا, قانون تو ہے پاکستان میں. میرے حساب سے اگر پاکستان کی لیجسلیشن کو دیکھیں تو وہ شاید دنیا کے سب سے اچھی لیجسلیشن میں سے ہی ہوگی. ہمارا آئین جو ہے وہ دنیا کے سب سے اچھے آئین میں سے ہوگا. پرابلم امپلیمنٹیشن کی آ جاتی ہے. پرابلم آ جاتی ہے کہ جوڈیشری ہماری کتنی ویک ہے, جوڈیشری ہماری کتنی اوور برڈنڈ ہے. یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. آپ ہی کا پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا 30,000 کیسز پہ 3,000 جج ہیں, تو وہ کیا فیصلہ کریں گے, کس طریقے سے فیصلہ کریں گے. یہ کچھ ایشوز ہیں جن کو پاکستان میں جو ہے وہ شاید دیکھنا پڑے گا, ورنہ جس حال میں ہم ہیں اس سے بھی برے حالات میں چلے جائیں گے. نہیں, آئی تھنک وہی پہلی بات ہے کہ آئی تھنک جتنے بھی آپ کے بڑے ہیں نا ملک کے, دے نیڈ ٹو سیٹ ٹوگیدر اینڈ تھنک پراپرلی. ناٹ جسٹ کہ یار اچھا بس آؤ نا ابھی دوستی کریں نا, وہ نہیں, بٹ ایک پراپر لانگ ٹرم پلان. ورنہ اس طرح آپ کتنا عرصہ چل جاؤ گے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی شاید ملک ٹوٹ جائے ہو جائے, وہ بھی نہیں ہوگا, بیکاز اگین ایک پیرالل ورلڈ آپ کے ملک کے اندر چل رہی ہے, اور پیرالل ایک نہیں چل رہی, 4-5 ملک چل رہے ہیں ایک ملک کے اندر. بٹ دس از ناٹ دا وے ٹو رن دا کنٹری. ریسنٹلی یو وینٹ ٹو چائنا, اور اٹ واز یور فرسٹ ٹرپ ٹو چائنا آئی گیس. کیسا تھا ایکسپیرینس, کیا سوچا تھا اور کیا پایا؟ یار میں نے ٹو بی آنیسٹ ایک تو سوچا بالکل بھی نہیں تھا اتنا زیادہ. ہاں آئی تھنک لائک مجھے اس طرح نہیں تھا کہ کوئی, مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ اتنا ہیکٹک ہوگا. مجھے یہ بیکاز میں نے ظاہر ہے اور بھی اسٹیٹ سارٹ آف گیس یا اسٹیٹ اس طرح ٹورز کیے میں ہیں جو اسٹیٹ کی طرف سے ہیں, تو وہ ذرا ریلیٹیولی ایزی ہوتے ہیں. یہاں تو مطلب بہت ہی وہ ہینڈز آن, اور صبح 8 سے لے کے شام 7-8 تک 9 تک وہ چیزیں تھیں. بٹ آئی تھنک اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ ٹو سی 2-3 چیزیں. ایک تو اگین وہ ڈسپلن اور ہارڈ ورک, اور پھر ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. اوبیسلی سنا ہوا تو پہلے سے تھا, یہ نہیں کہ میں کہوں کہ جی پہلی دفعہ دیکھ کے جی واہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ سنا ہوا تھا سارا کچھ. بٹ وہ جب آپ دیکھتے ہو نا چیز, وہ پام والی پیمنٹ سے لے کے آپ گاڑیوں کے شو رومز اور ایگریکلچر اور شاولن ٹیمپل اور مطلب اور اس طرح کی جو ہر کمیونٹی سینٹرز ہو گئے, تو دیٹس جسٹ لائک دیٹس ہاؤ لائک وہی والی بات ہے کہ اس میں نا کوئی فیسنیٹ بھی نہیں ہونے کی بات ہے نا وے, بیکاز قوم جو صحیح قوم ہے وہ ایسی ہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی افلاطون ہے, یہ ان کے شاید کوئی 4 ہاتھ ہیں یا 4 پاؤں ہیں. وہ نارمل قوم ہے جو اب قوم بننے کی کوشش کر رہی ہے, دیٹس اٹ. ادھر کوئی آپ نے کوئی اسپیشل تو نہیں دیکھا نا کہ ان کے کوئی پتہ نہیں مطلب وہی لوگ ہیں, محنتی ہیں, بس سمپل, وہ سنسیئر اپنے ملک کے ساتھ. پاکستان میں ایک بڑا ایک مسکنسیپشن ہے کہ چینی عوام جو ہے وہ ایک بڑی ظالم عوام ہے, پاکستانیوں سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے, اور پاکستان ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے پاک چین دوستی, ان کو شاید پاکستان کا پتہ بھی نہ ہو. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ آپ کیونکہ مطلب آفیشیل لوگوں سے ملنے کے بعد جو ہے عام عوام سے بھی ملے ہیں, جا کے سڑکوں پہ گھومیں,
تو وہاں پاکستان کے بارے میں جو ایک پرسیپشن تھا وہ کیسا آپ نے پایا, اور اسپیشلی اسلام کے بارے میں بھی, کیونکہ وہ ہے تو ایک ایتھیسٹ قوم ہے, وہاں کوئی ریلیجن نہیں, کنفیوشنس کو فالو کرتے ہیں, لیکن یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے. تو یہ دو کس طرح کا کیسا ایکسپیرینس؟ مذہبی آزادی آئی مین جہاں تک ہمارا تھا, آئی تھنک ہمارے ساتھ تو کوئی اتنا وہ نہیں تھا. کچھ اوبویسلی ایریاز ہیں جہاں یہ چیزیں ہیں یا پروپیگنڈا ہے, وہ اگین اس طرح کبھی آئی بھی نہیں ہے سامنے. بٹ آئی تھنک جو پاکستان کے ساتھ والی چیز ہے وہ تو آئی تھنک ہمارا ایکسپیرینس بھی ہوا, جہاں جہاں بھی ہم نے بتایا لوگ تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں, اور بالکل عام لوگوں کے ساتھ, اور ایک رسپیکٹ تو کہیں نہ کہیں ہے. بٹ میرا ڈر یہ ہے کہ وہ رسپیکٹ رہتی کتنی دیر ہے, دیٹس دا مین تھنگ. وہ ٹرکی میں بھی تھی ہماری ایک زمانے میں, میں بہت ٹرکی چاہتا تھا جب انگلینڈ سے آتا تھا واپس, تو وایا ٹرکی کافی ٹرکش دوست ہوتے تھے. اب وہ نہیں رہی. یورپ میں آپ دبئی میں دیکھ لیں, ختم ہو گیا سین سارا, ویزا ہی نہیں مل رہا آپ کو. یو کے یو ایس بھی آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی بہت بہت ٹائٹ ہو گئی ہیں چیزیں. تو ابھی تک تو وہ ہے اور بہت اچھا ہے, دیر از اے لاٹ آف رسپیکٹ یو نو, اور پاکستانی بہت ہے بھی, بٹ اب رہتا کتنا ہے, دیٹس دا پوائنٹ. تو اس کو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں. واٹس دا ون تھنگ وچ وی کین لرن فرام دیم؟ یار ہارڈ ورک ہی ہے, اور یہ ان سے نہیں, پوری دنیا ہے یار, محنت میں پوری گیم ہی محنت کی ہے. مطلب کوئی دیر از نو راکٹ سائنس. جو بڑی دنیا کی ملک ہیں, جو بڑے لوگوں نے کام کیا, وہ انڈیویجول ایلون مسک ہوں, وہ کوئی ٹی وی چینل والا ہو, کچھ ہو, ایک ہارڈ ورک ہے, ایک کنسسٹنسی ہے, ایک لانگ ٹرم پلان ہے, اور سنسیئر ہوں آپ اپنے کام کے ساتھ. دیٹس اٹ. وہ جو گاڑوں والا جو چکر ہے نا, اس سے آپ نے نکلنا ہے. شارٹ ٹرم کچھ بھی نہیں ہو سکتا, لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی چیز میں. ایگزیکٹلی. کوئی وہ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی پتہ نہیں کیا, کوئی دماغ ان کے پاس کوئی اور ہے. سیم ہماری طرح لوگ ہیں. کچھ جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کیا ڈمپ آدمی ہے, کیا بات کیا کر رہا ہے, بٹ وہی اگلی چیز میں تو کچھ جو ان کی کہہ لو کہ اسٹرینتھس ہیں, ان کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں, اور ایک کنسسٹنسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو وہ پھر کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہے. وہ آپ کا بزنس ہو, وہ آپ کا ملک ہو, وہ آپ کا پیسہ ہو, وہ آپ کی قوم ہو, کمپاؤنڈنگ افیکٹ کو آپ بس پڑھو کہ جب ایک اور ایک پھر 2 بنتا ہے, پھر 2 اور 2 جو ہیں وہ 4 بنتے ہیں, 4 اور 4 8 ہیں. تو وہ ہوتے کچھ عرصے بعد آپ کو وہ چیز اتنی بڑی لگتی ہے کہ وہ جب آپ نیچے سے دیکھ رہے ہوگے نا, وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی. 8,000 7,000 ویڈیوز ہم نے بنائی. پہلے دن اگر مجھے کوئی کہتا نا, میں اس کو لٹرلی کہتا کہ یار تو پاگل ہو گیا, یہ تو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا, بلاول کے ساتھ بیٹھنا. لوگ پورا جرنلزم کیریئرز ختم کر دیتے ہیں کہ مجھے ایک انٹرویو مل جائے. جرنلسٹ جو ہے اس کی تو دیکھو, جو بندہ فوج میں جاتا ہے نا, وہ سپاہی بھی ہو, وہ آرمی چیف بننا چاہتا ہے, بنے نہ بنے ایک الگ بات ہے, خواہش ہوتی ہے. جو بھی صحافی بنتا ہے, جو بھی میڈیا میں آتا ہے, اس کا الٹیمیٹ یہی ہے نا کہ یار میں پاور سرکلس کے اندر بس ایک مجھے انٹرویو مل جائے, بس سر جاتے جاتے ہی آپ 2 لفظ میرے چینل پہ بس. تو ہم لوگ ایسے گپ لگا کے بیٹھے ہیں. اب یہ مجھے کوئی کہتا پہلے تو میں اس کا مذاق اڑاتا. ایون مجھے خود نہیں کبھی یقین آتا کہ یار مطلب ہاؤ از اٹ ایون پاسبل. بٹ پھر یہ کہ بیکاز اٹس اے ہارڈ ورک, اینڈ دین وی ور دیئر آن اے رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ مومنٹ. بٹ اگین اس میں پھر تھوڑا سا لک ہے, تھوڑا سا ہارڈ ورک ہے, تھوڑی سی کنسسٹنسی ہے, تھوڑا سا برانڈ ہے. تو وہ ہر چیز تھوڑی جب ملتی ہے تو وہ پھر جو عام بندہ اس کو کہتے ہیں جی یار یہ لوگ تو لکی ہیں نا. وہ لک اس کو کہتے ہیں. لک یہ نہیں ہوتی کہ آپ رات کو بس سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آ جائے. لک کا فارمولا ہے, لک کے اندر 5-6 کمپوننٹس ہیں. جب وہ 5 کمپوننٹس ملتے ہیں تو لک بنتی ہے, اور محنت سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. شاہ رخ خان نے ایک بات کی تھی کہ میں آج دنیا کا سب سے بڑا اگر سپر اسٹار ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا خوبصورت بندہ ہوں, میری شکل بھی ایوریج سی ہے, میری ایکٹنگ بھی شاید ایوریج ہوگی, لیکن میری محنت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ میں راتوں کو بھی جب میری محنت میں کرتا ہوں تو پھر میں نہ نیند دیکھتا ہوں, نہ اپنا کچھ وہ دیکھتا ہوں. تو اس کی ایڈوائس بھی یہی ہے کہ محنت کریں. آپ کی ایڈوائس بھی یہی ہے, آپ پاکستان کے شاہ رخ خان ہیں, وہ دنیا کے شاہ رخ خان ہیں پوڈ کاسٹنگ ورلڈ کے. لیکن یہی ہے, محنت ہے. میں آج پوڈ کاسٹ چھوڑ دوں یا TCM کر دوں, میرے علاوہ کوئی اور محنت کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. مطلب ہم تو ابھی بھی اس اوپر پہ نہیں ہیں جہاں ہم نے جانا ہے, بٹ اگین وہی ہے محنت. تو ینگ کانٹینٹ کریٹرز, ینگ ڈیجیٹل میڈیا پرسنالٹیز جو کہ انٹر ہونا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, تو ان کے لیے ڈسپلن آپ لائیں. بیکاز کریٹرز والی سائڈ پہ نا ڈسپلن کی بہت بڑی کمی ہے, جو مجھے خود بھی بڑے کریٹرز بھی بتاتے ہیں. چھوٹے ظاہر بھی کوشش کر رہے ہیں. اوبیسلی مارکیٹ سیچوریٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, بٹ ابھی بھی بہت اسکوپ ہے. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ آپ اپنے کرافٹ کو بہتر کرو. آپ ریلز بناتے ہو, آپ شارٹس بناتے ہو, آپ جو مرضی پوڈ کاسٹ ہے, آپ لائک ولاگز ہیں, واٹ ایور,
آپ کا آج پہلا ولاگ اور آپ کا 20ویں ولاگ میں فرق ہو, 20واں ولاگ آپ کے 50واں جو ہے وہ اس سے بہتر ہو, پھر 100واں اس سے بہتر ہو, اور پھر آپ باہر کی دنیا کو دیکھو, باہر لوگ کیا کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ ہر چیز آپ کو فری میں پڑی ہوئی ہے. تو وہ اب سب باتیں ختم ہو گئی ہیں جی میں تو غریب ہوں یا مجھے انگریزی نہیں آتی. چیٹ جی پی ٹی پہ آپ اردو میں بات کر لو اس سے. اب مطلب اب دنیا کوئی وہ نہیں ہے, آپ کو کہیں لنڈن نہیں جانا, کہیں آپ نے یورپ نہیں جانا. یہاں سے بیٹھ کے اندرون پنڈی میں بیٹھ کے مجھے بچوں کا پتہ ہے, جو آپ ان کے نارمل کانٹینٹ دیکھیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا بنا کے رہا ہے بندہ. تو اٹس جسٹ اے پیور ہارڈ ورک اینڈ کنسسٹنسی لرننگ, دیٹس دا اونلی تھنگ. پاکستان میں جو کنونشنل میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اب کانٹینٹ کریٹرس کی دیکھا تھی کہ پوڈ کاسٹ کی دنیا میں آ گئے ہیں. سما والے بھی کرتے ہیں, سنا والے بھی کرتے ہیں, جیو کا بھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے شروع کیا. لیکن ان کے پوڈ کاسٹ میں اور عام پوڈ کاسٹ میں فرق جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے. ان کے بھی پوڈ کاسٹنگ ورلڈ میں آنے سے ڈو یو ریئلی تھنک کہ پوڈ کاسٹنگ کا جو فیوچر ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اور پوڈ کاسٹنگ کی مارکیٹ ان جنرل جو ہے وہ سیچوریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یار نہیں, ابھی تو بہت سے لوگوں نے شروع کیا, بند کر دی ہیں لوگوں نے. ہمارے اصل میں قوم کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم بور بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. جو روگن 2500 ایپیسوڈز اس کی ہو گئی ہیں, 2500 3000 ایپیسوڈز از ناٹ اے جوک. ایک گیسٹ کو وہ 10 دفعہ بھی بلا چکا ہوگا, بہت سے ایسے گیسٹ ہیں اس کے. ایلون مسک کے ساتھ وہ کتنی دفعہ بیٹھ گیا ہے. تو اب وہ جو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں نا جلدی, کیا لائک برنگ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ نیو. مطلب کیا مارس پہ جا کے پوڈ کاسٹ بیٹھ کے کرنی ہے؟ مطلب یہی کرافٹ ہے, جسٹ کانورسیشنز بہتر کرو, پروڈکشن بہتر کرو, انوویشن لاؤ, یہی چیزیں, اور کچھ نہیں ہے. ایون ہمارے جو ینگ کریٹرز لوگ ایون جابس پہ جاتے ہیں, یار میں تھک گیا ہوں, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. مطلب کیا سم تھنگ ایلس کیا ہے؟ انٹل انلیس یو وانٹ ٹو چینج دا سوسائٹی, وہ اپنا پورا کا پورا کیٹیگری آپ نے کچھ اور کرنا ہے. بٹ کام تو یہی ہے. سو مارکیٹ از اسٹل دیر آر ناٹ مینی نیش پوڈ کاسٹ. جو نیش از دا نیکسٹ مجھے لگتا ہے نیو تھنگ. کوئی بھی چیز کے اندر اگر آپ نیش بنا رہے ہو تو وہ ذرا ایزی ہے فائنینشلی بھی, اس کو بیچنا بھی, اس کو مانیٹائز کرنا اوور آل, اور ویسے بھی اس کو آڈینس بنانا. اب میری بہت جنیرک ہے, میرے میں پولیٹیشین بھی ہے, میرے میں سی او بھی ہے, بٹ وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. بٹ اگر آپ نیش میں جاؤ, کام اچھا کرو, تو اسکائی از دا لمٹ. آئی ہوپ کہ آپ کی اس کانورسیشن سے جو ینگ کریٹرز ہیں ان کو حوصلہ بھی ملا ہوگا, اور محنت کرنے کا ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا سبق بھی ملا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. اٹ واز گریٹ ہیونگ یو اگین فار دا سیکنڈ ٹائم. آلدو یہ ایک دفعہ ہی جائے گا آپ کا پوڈ کاسٹ. آڈیو اس کی صحیح آ رہی ہے, نہیں اس کی آڈیو بھی ٹھیک ہے اور اس کی جو ویڈیو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اٹس دا کانورسیشن وچ میٹرز دا موسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اینڈ لوگ کہتے ہیں نا, آپ نے کہا نا کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, اور ایک گیسٹ کو 2 دفعہ بلا کے بندہ کیا ہی بات کرے گا. لیکن آئی ریئلی انجوائڈ یور کمپنی, آئی ریئلی انجوائڈ دا پوڈکاسٹ. اور میں نے یہ کویسچنز میرے سامنے, میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں پوچھا, اور وہ میں جو اپنی جو بات وغیرہ جو میں نے کرنی تھی میں نے وہی بات کی ہے. تو آئی ہوپ کہ جو سن رہے ہیں ان کو بھی مزہ آیا ہوگا سن کے. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ.